अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना रियाज़ का मोहब्बत का सुख़न लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं मोहब्बत का सुख़न। उसने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहा, फिर शानों के गिर्द पड़ी शॉल को कुछ और मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और लकड़ी का मुनक्किश दरवाज़ा धकेलकर बाहर आ गई। नरम हवा का सर्द झोंका चेहरे को छूकर कपकपाने पर मजबूर कर गया था। नाक में जैसे मिर्चें सी घुल गईं। उसने दाएं हाथ से नाक रगड़कर उसे हरारत पहुंचाई और तेज तेज कदम उठाती गेट की तरफ बढ़ गई। कोहर की मोटी सी तह लॉन के आखिरी कोने तक फैली हुई थी। लरजते हाथों से उसने गेट खोल दिया। कार में बैठे वलीद कासिम ने उसे किसी कदर हैरानगी से देखा। फिर जब वो पोर्च में कार लॉक कर रहा था तो वो गेट बंद करके उसकी तरफ आ गई। तुम कब आई? उसने पहले खुशगवार सी हैरत के ज़ेरे असर पूछा, फिर गेट की तरफ देखा। और चौकीदार कहाँ है? मैं शाम में आई थी शोएब भाई के साथ, और चौकीदार की बीवी बीमार हो गई है, इसीलिए तो मैं बीवी को पसंद नहीं करता। हर दूसरे रोज बीमार हो जाने वाली सिनफ। उसके पीछे आते हुए वलीद ने अफसोस से इजहार राय किया तो वो जो मुनक्किश दरवाज़ा खोल रही थी रुक गई और गर्दन मोड़कर बोली, हैं, लेकिन तुमसे किसने कहा है कि चौकीदार की बीवी को पसंद करते फिरो? फिर समझाने वाले अंदाज में बोली, सुधर जाओ वलीद कासिम, ये इधर उधर की तांका झांकी तुम्हें ज़रूर पिटवा कर छोड़ेगी। अरे खामखा पिटे हमारे दुश्मन। वो बेनियाजी से कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया तो वो भी पीछे ही चली आई। यूं भी हमें कवारियों की कमी है क्या जो हम बीवियां देखते फिरें, वो भी दूसरों की। तौबा तौबा, खुदा हमें इस कड़े वक्त से बचाए। हम तो अपनी बीवी ही ऐसी लाएंगे जिसे देखकर दूसरे खुश हों, है ना? जैनब ने फिक्रा उचक कर मुकम्मल कर दिया। वलीद एक पल को अंदर ही अंदर झेंपा। वो बात को क्या मफहूम दे गई थी। बको मत, माँ जी सो गई? टाई की नॉट ढीली करते हुए उसने पूछा। सो गई, वो बोली, साथ ही बेड पर उछाली जाने वाली टाई कैच करते हुए उसे खफगी से घूरा तो वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस दिया। खाना लगा दो तुम्हारे लिए वलीद? वलीद ने एक नज़र उसे देखा, फिर कोट की जेब से वॉलेट और मोबाइल निकालकर टेबल पर रख दिया। तुम खा चुकी? माँ जी के साथ ही खा लिया था, उसने सरसरी बताया। फिर बोली, चाइनीज़ राइस बनाए हैं साथ में। वलीद ने हाथ उठाकर रोक दिया। उफ बस करो यार, कहीं ऐसा ना हो मैं नदीदा बन जाऊं। कसम से पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर बोला, आज मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ डिनर पर गया था। शर्ट की कफ खोलते हुए उसने बहुत राजदारी से बताया तो वो संजीदगी से बोली, ये तुम इतने बज़ौक़ सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट करते हो वलीद? ताकि मेरे अच्छे ज़ौक़ की निशानदेही हो सके, तुरंत जवाब आया। वैसे मेरे स्टाफ में एक से बढ़कर एक हसीन और बाज़ौक़ लड़की है, तभी तो सबकी सब अपने बॉस पर जान छिड़कती हैं। उसने फर्जी कॉलर झाड़े तो वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये खुशफहमी आपको ले डूबेगी हजरत। जी नहीं, हजरत की कश्ती में सुराख नहीं है। वो एकदम उसके और दरवाजे के बीच हाइल हो गया। कॉफ़ी बना कर लाओ, बैठकर बातें करेंगे। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। नींद तुम्हें नहीं आ रही मगर मुझे आ रही है ना। किचन का रास्ता तुम्हें मालूम ही है, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत काम करो। वो उसे हटाकर जाने लगी मगर वो फिर सामने आ गया और बेहद मिस्कीन सूरत बनाकर बोला, इतने दिनों से अपनी मदद आप ही कर रहा था, अब आप आ ही गई हो तो ये कारे हैर करती जाओ, बहुत सारी दुआएं दूंगा मैं तुम्हें। उसने बाकायदा हाथों से इशारा किया तो वो हंसी। ये दुआएं तुम कल तक संभाल रखो, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। वलीद ने उसकी स्या भंवरा सी आंखों को देखा, फिर मुंह बसूर कर एक तरफ हो गया, गोया जाने की इजाज़त दे दी। जैनब उसके इस बच्चों के से अंदाज पर बहुत बहुत बेसाख्ता हंसी थी। फिर उसके बाल मुंतशिर करके बाहर आ गई। अपने कमरे में आते ही वो लिखने बैठ गई थी। आज मुझे वहीद बहुत याद आ रहे हैं, न जाने क्यों। उनकी रफ़ाकत में गुजरा हुआ वो एक माह जो मेरे इन 2 सालों पर भारी है, मुझे लम्हा बलम्हा याद आ रहा है। पता नहीं उन्हें दुनिया से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ना तो उन्होंने साथ जीने की कसम खाई और ना साथ मरने का कोई वादा मेरे हाथ थमाया। तभी तो शायद अकेले ही चले गए, वरना उस एक्सीडेंट में मैं क्या कम ज़ख्मी हुई थी। आज जब शोएब भाई मुझे यहाँ छोड़ने आ रहे थे तो मैंने उन्हें अपनी जॉब के मुतालिक बता दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे। मगर मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरा मेरा ये इकदाम बुरा लगा है। माँ जी और वलीद भी खफा होंगे, मगर मैं क्या करूँ? आखिर कब तक इन दोनों घरों के बीच डोलती रहूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे रुपए पैसे की ज़रूरत है। ये ज़रूरत तो शोएब भाई, तहमीना भाभी, माँ जी वक्तन फ़वक्तन बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। मगर अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती।
کل کلاں کو بھابھی اگر روایتی بھابھی بن بھی گئیں خدا نہ خواستہ تو ماں جی تو ہیں ہی جنہوں نے پھوپھی یا ساس کی بجائے مجھے بالکل ماں کسی محبت دی ہے۔ پھر اگر کل کو ولید کی بیوی، خیر آنے والا وقت تو ہر ایک کو ڈراتا ہے اور میں تو اسی ہر ایک میں شامل ہوں۔ اب میں سو جاتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، یقیناً ولید کافی بنا رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب اس کا بھی کوئی بندوبست کر ہی دینا چاہیے، ویسے وہ مجھے بے حد پیارا ہے، بالکل وحید کی کاربن کاپی، بس یہاں سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ کچھ اور بھی لکھنا چاہتی تھی مگر نیند کی دیوی کچھ ایسے مہربان ہوئی کہ وہ لائٹ بھی آف نہ کر سکی۔ ولید تمہیں خدا کا واسطہ ہے اب اٹھ بھی چکو۔ چوتھی بار دروازے میں سے منہ نکال کر چیخنے کے بجائے اس نے اندر آ کر کمبل ہی کھینچ لیا، اور یہ ترکیب ہمیشہ کی طرح کارگر رہی تھی۔ تم ہمیشہ بدصورت ولن کی طرح انٹری دیا کرو زینب خاتون، نیند سے بوجھل آواز میں وہ جھنجھلا کر بولا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر کمبل سمیٹنے لگی۔ کیا کیا؟ وہ اٹھ بیٹھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ ساری ہی شادی اچھی طرح سے ہو گئی، اب تو بس میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے ہی والا تھا کہ تم ٹپک پڑی۔ تم اور تمہارے خواب۔ کیوں، کیا خرابی ہے میرے خواب میں؟ وہ لڑنے کو تیار تھا۔ معاف کرو مجھے، کوئی خرابی نہیں ہے تمہارے خوابوں میں، وہ بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم ناشتہ تیار کر چکی ہو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤں، اور دیر کرنے کی صورت میں مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہی نا؟ ولید نے تائید طلب نظروں سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے کھڑی ہوتے ہوئے بولا۔ تم چلو، میں 5 منٹ کی بجائے 4 منٹ میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ 4 منٹ میں ہی آیا تھا، تب تک وہ اور ماں جی ناشتہ شروع کر چکی تھیں۔ تم آفس کتنے بجے جاؤ گے ولید؟ ولید جو اخبار سامنے پھیلائے جلدی جلدی ہیڈ لائنز پر نظریں دوڑا رہا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اخبار ایک طرف ڈال کر آملیٹ والی پلیٹ اپنے آگے گھسیٹ لی۔ جتنے بجے روز جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ولید نے کسی قدر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آفس؟ زینب مسکرائی، ابھی وہ اسے لاہور آنے کا مقصد نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں، آفس تم اکیلے ہی جانا، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ یعنی لفٹ چاہیے؟ وہ اس بات میں مسکرا دی، پھر جب وہ چائے کا آخری سپ بھی حلق میں اتار چکا تو اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا ماں جی، میں جا رہا ہوں۔ اور میں بھی۔ زینب بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں جی نے بہت شفقت سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور نصیحت بطور خاص ولید کو کی تھی۔ جی ماں جی، میں سلو ڈرائیو ہی کروں گا، اور پھر یہ جانشین ہے نا آپ کی میرے ساتھ۔ اس نے زینب کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے باہر نکلے تھے۔ کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ مین روڈ پر آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ڈی پی ایس کے سامنے۔ زینب نے حت المقدور سرسری انداز اختیار کیا تھا، اس کے باوجود وہ چونک گیا۔ ایک نظر اسے دیکھا، پھر ونڈ اسکرین سے باہر نظر جماتے ہوئے بولا۔ ڈی پی ایس اسکول؟ زینب نے سر ہلا کر اس کے شک پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ میری معلومات کے مطابق تو تم ہسٹری میں ماسٹرز کر چکی ہو، پھر یہ یکا یک نرسری میں ایڈمیشن لینے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ اس کی شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے جاب مل گئی ہے ولید، اور آج ہی سے جوائن کرنا ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات ماں جی کی طرح ولید کو بھی بری لگے گی، انہیں تو وہ کسی طرح راضی کر ہی چکی تھی، اور اب اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر صاف دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر فوراً ہی لب بھینچ کر نظریں باہر ٹکا دیں۔ آنکھوں میں صاف درشتگی اور خفگی جیسے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کار کی سپیڈ بھی غیر معمولی حد تک بڑھا دی گئی تھی۔ زینب نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اگرچہ اسکول میں پہلا دن تھا، مگر چونکہ اس کا ذہن ولید میں اٹکا ہوا تھا سو وہ کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کر پائی۔ واپسی اسکول وین سے ہوئی تھی، ولید کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی، سو وہ ماں جی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، یہ مسکراہٹ غالباً ان کی شخصیت کا حصہ تھی، کیونکہ ولید کو دیکھ کر بھی ایسی ہی مسکراہٹ کی کرنیں ان کے ہونٹوں پر دمکتی تھیں۔ کیسا رہا اسکول کا پہلا دن؟ جی بس ٹھیک رہا، وہ تکان زدہ سے جواب دے کر ان کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گئی۔ ماں جی نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے تھے۔ تھک گئی ہو نا؟ وہ واقعی تھک گئی تھی، مگر ان کا خیال کرتے ہوئے ہنس کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے تو میں تمہیں روک رہی تھی، آخر ضرورت ہی کیا ہے تمہیں نوکری کی؟ گھر میں فارغ رہ رہ کر میں بہت بور ہو چکی ہوں ماں جی۔ پچھلے سال تک تو پڑھائی تھی، مگر اب ولید کو اندر آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم ماں جی، اس نے بڑی سنجیدگی سے آ کر ماں جی کے سامنے سر جھکایا تھا۔ آج تم جلدی کیسے آ گئے ولید؟ اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے کسی قدر تشویش سے دریافت کیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ خاص وجہ نہیں، ذرا سر میں درد تھا۔ تم کپڑے بدل لو، تب تک میں کھانا گرم کر دیتی ہوں، اس کے بعد چائے پی کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، درد ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ بیٹھیے ماں جی، میں گرم کر لیتی ہوں۔ زینب نے روکنا چاہا تو وہ بولی، تم بھی تو تھکی ہوئی ہو۔ وہ باہر نکل گئیں۔ زینب جو کچھ سوچ کر رک گئی تھی، پہلے بند دروازے کو دیکھا، پھر اسے۔ میں بھی تم سے بڑی ہوں، کبھی مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ ولید نے اسے خفگی سے گھورا تو وہ جو ہنسی دبائے بیٹھی تھی یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اسے ہنستے دیکھتا رہا، پھر باہر جانے لگا تو وہ ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ خفا ہو؟ اگرچہ معلوم تھا، پھر بھی ڈور کا سرا کہیں سے تو پکڑنا ہی تھا۔ ولید نے جواب دینے کے بجائے سینے پر بازو باندھ کر اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، جن میں خفگی بھی تھی، تعصب بھی۔ تم میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو ولید، اس نے توقف کیا۔ میں گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنی بے بسی کا اظہار یوں ہی مناسب سمجھا۔ ولید اسے دیکھتا رہا، پھر پچھلے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا رکا۔ بوریت دور کرنے کے اور بھی 100,000 طریقے ہیں۔ اس نے رک کر ایک ہی پل میں جیسے سارے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ زینب کو بہت حد تک سمجھنے لگا تھا، تبھی بولا، بور ہو جاتی ہو تو میرے ساتھ آفس چلو۔ مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرتی پھریں۔ وہ قطعیت سے بولا، ٹکے ٹکے کی نوکریاں؟ اسے جیسے جملے کے اسی حصے پر اعتراض تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت اچھی پے دے رہے ہیں ولید۔ اچھی پے؟ اس نے دہرایا، پھر طنز سے بولا، کتنی دے رہے ہیں؟ 3,000، 6,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ زینب جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی باتوں سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ ولید نے اسے الجھن میں دیکھا تو اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمارا بزنس میں نے اور وحید بھائی نے مل کر شروع کیا تھا زینب، لہٰذا تمہارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ میرا۔ اب اگر تم جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو آفس آ جایا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں تمہاری الٹی سیدھی سوچوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ زینب کی نظریں گود میں رکھے ہاتھوں سے نہیں ہٹی تھیں۔ ولید نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ سن چکی ہوں۔ اسے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ولید مسکرایا، سمجھی بھی ہو یا؟ سمجھ گئی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ ولید اپنے گھٹنوں پر ہتھیلیوں سے بوجھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، کیا سمجھی ہو؟ متبسم و شریر لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ یہی کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو اور نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ ولید ہنستا ہی چلا گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ ہنستی رہا کرو زینب، اچھی لگتی ہو۔ وہ اپنی پیاری سی دوست کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ظاہر ہے میں اچھی ہوں تو اچھی ہی لگوں گی نا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اور ایک شانے بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ولید وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اس رات وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی مسکان بہت خوبصورت ہے۔ شاید اس دن بھی وہ مسکرا ہی رہی تھی جب پہلی بار میرے دل نے اسے حاصل کرنے کی تمنا کی تھی۔ شام بڑی اجلی سی تھی۔ گزشتہ دنوں کے برعکس آج کوہر نے اپنے پنکھ نہیں پھیلائے تھے۔ اس کے باوجود سردی بے حد کڑاکے دار تھی۔ ماں جی عبدالکریم کو ساتھ لگائے گندم اور خشک میوہ جات ملا کر نشاستہ تیار کر رہی تھیں۔ ان کے خیال میں یہ گاؤں کی خاص سوغات تھی جو انہوں نے اپنی دادی سے سیکھی تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جس پر کوئی گیتوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالتی، دوسری ہاتھ میں پکڑی کتاب پر، اور ساتھ ہی ساتھ منہ پھلی سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ ولید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اسے دیکھا تو وہیں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ آواز میں ابھی بھی نیند کا اثر تھا۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے اسے دیکھا، پھر وال کلاک کو۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ آج سنڈے ہے۔ اس نے دیر سے اٹھنے کی اپنے تئیں معقول وجہ بتائی تو وہ مزید ٹپٹ کر بولی، سنڈے ہے نہیں بلکہ تھا، شام کے 5 بج رہے ہیں اس وقت۔ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی بات انسنی کر کے وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دیکھنے لگا۔ زینب نے اسے گھورا، پھر کتاب جھپٹ لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے سمجھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اس نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کتاب کا تو نام ہی اس قدر خوفناک ہے کہ بندہ محبت سے ہی گھبرا جائے۔ او گاڈ! محبت مردہ پھولوں کی سمغنی، یہ کوئی نام ہے؟ ایک تو محبت، پھر پھول، وہ بھی مردہ، اور یہ اسمگنی کیا بلا ہے؟ نہ جانے یہ اردو رائٹرز کس قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو۔ اس نے میز پر پڑی کتاب اٹھائی۔ قربت مرگ میں محبت۔ قربت مرگ، یہ لفظ اس نے زیر لب دہرایا تھا، پھر سر کھجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ قربت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا سر ہوتی ہے۔ زینب نے کتاب کھینچ لی۔ اب خدا کے واسطے میرے سر کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا، بس جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ زینب نے خفگی کے اظہار کے طور پر چہرے کے آگے کتاب کھول لی، مگر ولید نے کتاب چھین لی۔
خواہ نہیں جا رہی، بس اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، فوراً سے پیشتر اٹھ جاؤ۔ وہ روب سے بولا اور اس روب میں استحقاق تھا۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ ولید کے دوست کی شادی تھی جس کے لیے اسے گفٹ لینا تھا، تبھی چوائس کے لیے اسے لے آیا تھا۔ گفٹ خرید کر وہ اس کے نہ کرنے کے باوجود مارکیٹ سے منسلک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں سوپ پلوانے لے آیا تھا۔ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے سے پہلے ہی وہ اپنا فیورٹ سوپ آرڈر کر کے بیٹھ گیا۔ پھر نگاہ نہ جانے کہاں گئی تو میں ابھی آیا کہہ کر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ واپسی ایک بے حد خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ زینب، یہ فاتین ہے، ولید نے تعارف کروایا تو زینب نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی خوش اخلاق و خوش گفتار بھی تھی۔ زینب کو اندازہ ہوا کہ وہ اور ولید آپس میں کافی فرینک ہیں۔ اچھا بھائی، میں تو اب چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نے ساتھ سوپ پینے کی دعوت دی تو بولی، ڈیو رہا، ابھی تو میں اپنے کزن کے ساتھ آئی ہوں، ابھی بھی وہ وہاں تنہا بیٹھا مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں۔ ولید کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ فاتین اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ واپسی تک زینب کے ذہن میں ایک سوال خود بت مچاتا رہا۔ تبھی جب ولید نے گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالی تو بولی، بہت اچھی لڑکی ہے فاتین، ہے نا؟ ہم اچھے تو ہمارے فرینڈز بھی اچھے۔ اسے فرضی کالر جھاڑے۔ زینب نے ایک چپت اس کے شانے پر رسید کی تھی تو وہ ہنسنے لگا۔ بات سنو میری، ولید، ماں جی اب تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ ہاں تو ضرور کریں، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زینب پرجوش انداز میں اس کی طرف گھوم گئی۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ صرف ایک؟ بھئی بہت ساری ہیں۔ آنکھوں میں شرارت ہمکنے لگی تھی۔ زینب کا جوش صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سنجیدہ ہو جو ولید، ماں جی واقعی بہو لانا چاہ رہی ہیں۔ یار میں 100% سنجیدہ ہوں، ماں جی حکم تو کریں، میں ان کے قدموں میں آج ہی بہوؤں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ مجھے ٹالے کی کوشش مت کرو، سچ سچ بتاؤ، فاتین ہے نا وہ؟ کیا غضب کر رہی ہو زینب، وہ صرف میری دوست ہے۔ دوست ہی محبت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ ولید نے یکدم گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں، ولید نے نفی میں گردن ہلا کر نظریں واپس باہر ٹکا دیں۔ زینب تب کر باہر دیکھنے لگی اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ باقی کا تمام راستہ خاموش رہی تھی۔ ولید خود ہی بولتا رہا، اس کی خاموشی پر فکری کستا رہا، مگر وہ خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کچھ کہے فوراً کار سے اتر جانا چاہتی تھی، مگر ولید نے پکارا تو وہ رک گئی، البتہ نہ کچھ کہا اور نہ پلٹی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زینب۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ونڈ اسکرین سے باہر پورچ کے فرش پر کسی اندیکھے ذرے کو کھوجتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ زینب ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس بات کو اپنی پہلی گفتگو سے اخذ کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی طرف گھوم گئی۔ کہو۔ چہرے پر اس وقت حد درجہ سنجیدگی تھی۔ ولید نے گردن موڑ کر اس کی صورت دیکھی، پھر جھجکے ہوئے انداز میں بولا، تم خفا تو نہیں ہوگی؟ نہیں، تم کہو۔ اچھا رہنے دو۔ وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول رہا تھا۔ زینب نے ایک دم اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے بتاؤ۔ ساری سنجیدگی ہوا ہو گئی تھی، اب وہاں فقط تجسس ہی تجسس تھا۔ ولید نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم خفا ہو جاؤ گی زینب، وہ بے بسی کے سے انداز میں اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ ایک دم بولی، نہیں میں خفا نہیں ہوں گی، تم کہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے توقف کیا۔ زینب کا تجسس انتہا کو چھونے لگا۔ کہ تم ڈل کلر مت پہنا کرو، بھوتنی لگتی ہو۔ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی وہ منہ پاڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ زینب کے اعصاب ایک پل کو ڈھیلے پڑ کر تن گئے۔ اسے اس قدر احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی، ذہن میں تو اس کی شادی گھوم رہی تھی، لہٰذا ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اتر گئی۔ ولید نے روکا بھی نہیں کیونکہ وہ ہنسنے میں مصروف تھا۔ چمکدار دھوپ کی حدت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بیرونی دیوار سے لپٹی بوگن ویلیا بھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ دھوبن چڑیا کے ساتھ مل کر کمریوں نے ایک ادھم سا مچا رکھا تھا۔ زمرد سبزہ نکھر کر عجب ہی چھب دکھلا رہا تھا، اور ایسے میں لان کے بیچوں بیچ کین کی سفید کرسیوں پر براجمان ولید قاسم کینوؤں سے شغل فرماتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ زینب کے ساتھ عبد الکریم کو آتا دیکھ کر اس نے موضوع بدل لیا۔ عبد الکریم غیر معمولی طور پر چپ تھا، مگر بلکہ سنجیدگی سے منہ پھولائے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ماں جی نے پوچھا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھ کر سیدھا ہوا، پھر اور دونوں بازو کمر پر رکھ کر ایک خفگی بھری نگاہ زینب پر ڈالی۔ یار عبدل، یہ گھوریاں بعد میں ڈال لینا، پہلے یہ بتاؤ کدو کے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سر جی، یہ باجی جی کل جا کر رہی ہیں اپنے بھائی جان کے گھر۔ پوچھے ماں جی کیوں جا رہی ہیں اتنی جلدی؟ شکایتی سے انداز میں وہ ماں جی کی
طرف گھوما۔ میرا جانا ضروری ہے عبدل، اور پورے 3 دن سے میں یہیں تو ہوں۔ زینب نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ 15-16 سال کا یہ لڑکا ماں جی نے جس وقتی کام کاج کے لیے رکھا ہوا تھا، 10 سال کی عمر میں وہ اس گھر میں آیا تھا اور اب تک بہت گھل مل چکا تھا۔ زینب کے سمجھانے کے باوجود وہ ہنوز خفا شکل بنائے اندر کی طرف چلا گیا تو ماں جی بولیں، ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں بعد آتی ہو، پھر جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے میرے ہی پاس رہو، مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ میرا دل نہیں لگتا زینب۔ میرا بھی۔ کسی کے دل میں گونج ابھر کر لبوں پر خفیف سا تبسم بکھیر گئی تھی۔ زینب نے بڑے پیار سے ماں جی کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ پکا وعدہ، اگلی بار آؤں گی تو آپ کے پاس بہت دن رہوں گی، ابھی میرا جانا ضروری ہے۔ وہاں سائیوال میں تہمینہ بھابھی میرے بغیر تنہا ہو جاتی ہیں اور اب کل سے بخار میں پھنک رہی ہیں، تبھی شعیب بھائی نے مجھے فون کیا ہے۔ کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو، تنہائی بڑا عذاب ہے، اور بڑھاپے میں تو ویسے بھی گھٹنے گھنٹے صدیاں بن جاتے ہیں۔ یہ ولید تو سارا دن آفس میں ہوتا ہے، شام میں دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، خالی گھر مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اداس مت ہو ماں جی، آپ کہہ رہی تھی نا کہ اب ولید کی شادی ہو جانی چاہیے، تو یہ بہت مناسب وقت ہے اس کی شادی کے لیے۔ اس کے بعد آپ 1 درجن بچوں کی دادی بن جائیں گی، ساری تنہائی ختم ہو جائے گی، کیوں ولید؟ وہ ان کی افسردگی ختم کرنے کے خیال سے بولی تھی، ساتھ ہی اسے بھی گفتگو میں شامل کیا تھا۔ ارے صرف 1 درجن ہی کیوں، میں تو 2 درجن کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ شرم کرو، ماں کے سامنے اس قسم کی بات کرتے حیا نہیں آتی؟ انہوں نے ڈپٹا تو وہ کرسی ان کے کچھ اور قریب گھسیٹ لایا۔ میں صرف آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ورنہ مجھے تو 1/2 درجن بھی کافی رہیں گے۔ اس کا انداز ابھی بھی شریر سا تھا۔ تم بچوں کو ہم ماں باپ کی خوشیوں کا احساس ہوتا ہی کب ہے؟ ارے وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہ حیدر ہے، ایسا بیوی اور بیٹا کے ساتھ جا کر دبئی بسا کر ماں کو ہی بھول گیا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ کبھی 1-2 سال بعد آ کر بوڑھی ماں کو صورت دکھا جائے، مرحوم باپ کی قبر پر 2 حرف فاتحہ کے ہی پڑھ دے۔ وہ قصے پیش در پیش کھولتی ہی جا رہی تھیں۔ ابھی مزید ارادہ تھا، مگر عبدل نے ان کی نند کے فون کے بابت خبر دی تو وہ اندر چلی گئیں، تو وہ افسردگی سے بولی، دیکھا ماں جی کتنی تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں۔ دیکھا۔ تم واقعی شادی کر لو ولید، بہو کے آنے سے کم ماں جی کی تنہائی تو دور ہوگی۔ اچھا، زینب نے تھوڑا الجھ کر اسے دیکھا۔ تم واپس کب جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کل شام کو، شعیب بھائی آ رہے ہیں لینے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ ہے ابھی ماں جی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ ہماری زینب عام لڑکیوں جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیں؟ بھلا اس بات کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم میں عام لڑکیوں والے گرز تو سرے سے ہیں ہی نہیں۔ سب لڑکیاں کتنی ہنسمکھ ہوتی ہیں، ہر دم ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی ہوئیں، جبکہ تم اسے ناگواری سے ناک سکیڑی ہر وقت ہی سڑی بسی شکل لیے گھومتی ہو، ہنستی بھی ہو تو یوں گویا ہنسی ادھار لے رکھی ہو جسے سینت سینت کر استعمال کرنا فرض ہو۔ زینب خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ خیر، سڑی بسی شکل تو نہیں ہے میری، اور ہستی بھی میں خوب ہوں۔ جہاں تک عام لڑکیوں والی بات ہے تو 2 مہینے بعد میں پوری 26 سال کی ہو جاؤں گی، اور اس عمر میں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جانی سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے آخری 2 لفظوں پر زور دیا تو ولید بولا، سنجیدہ اور سوبر، پھر کندھے اچکا کر بولا، ہمیں تو یوں بھی اس دادیوں والے اسٹائل میں اچھی لگتی ہو، یعنی سنجیدہ اور سوبر۔ اس نے بھی آخری 2 لفظوں پر ہی زور دیا تھا۔ سنجیدہ زینب کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا، تعریف کا یہ انداز کوئی نیا تو نہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ولید کے بال منتشر کرنا چاہے تو ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی اپنے سامنے کھول لی اور کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب نے بھی اپنی نگاہیں ہتھیلی پر جمائیں۔ دیکھ رہا ہوں اس ہاتھ کی لکیروں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ تو مل گیا اپنا نام؟ وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی۔ ہاں مل گیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ دونوں ہتھیلیوں میں جکڑ کر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا دیں اور بولا، زینب مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک پل، اور اس ایک پل میں آسمان پر موجود ستارے یکے بعد دیگرے ٹوٹنے لگے۔ زینب گنگ سی اس کی صورت تکے گئی۔ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مگر وہاں نہ مذاق تھا اور نہ شرارت، بلکہ ایک نرم سا تاثر تھا۔ زینب نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا خیال تھا کہ اسے یوں غصے میں دیکھ کر یقیناً وہ ہنس دے گا، مگر وہ بولا، بکواس نہیں ہے لڑکی، پرپوز کر رہا ہوں میں تمہیں۔ کہو کرو گی مجھ سے شادی؟ شٹ اپ ولید، آئی سیڈ جسٹ شٹ اپ۔ وہ دھاڑی، اگر تم مذاق کر رہی ہو تو یہ انتہائی گھٹیا مذاق ہے۔ مذاق؟ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔
مذاق نہیں ہے یہ زینب، میں سنجیدہ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے کیونکہ تمہیں چاہنے لگا ہوں میں۔ اور بس، زینب نے انگلی اٹھا کر روک دیا۔ بس ولید قاسم، اب آگے ایک لفظ میں بھی مت کہنا۔ وہ مارے تیش کے لرز ہی تو گئی تھی۔ زینب جھٹکے سے اٹھی تھی اور پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ ولید نے اسے جاتے دیکھا، پھر انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی تھی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتے۔ وہ مسکرایا اور کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ زینب اسی شام کو چلی گئی تھی اور ولید جانتا تھا کہ وہ بہت خفا ہو کر گئی ہے۔ شکر ہے تم آ گئیں، پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ اسے چائے کا مگ تھما کر تہمینہ بھابھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھیں۔ یہاں آپ مس کرتی ہیں اور وہاں ماں جی۔ وہ چائے کا بڑا سا سپ لیتے ہوئے مسکرائیں۔ صرف ماں جی؟ ولید بھی تو تمہیں مس کرتا ہوگا۔ اسے لگا بھابھی طنز کر رہی ہیں، مگر ان کا انداز بہت عام سا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ کو رد کرتے ہوئے بدقت پھر مسکرائی۔ ہاں وہ بھی، بلکہ وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کی بیماری کا بتایا تبھی آنے دیا۔ اسٹیشن پر بھی وہ ہی مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ بہت اچھا کیا تم نے جو آ گئیں۔ اب کچھ دن اطمینان سے ہمارے ہی پاس رہو، پھر تو وہیں رہنا ہے۔ زینب ٹھٹک گئی، چائے کا گھونٹ حلق میں اٹک گیا تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ اب کے بھابھی چونکی بالکل ہی بے اختیاری میں کہہ گئی تھیں، سو فوراً بات پلٹ دی۔ میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے زینی۔ انہوں نے تجسس پھیلانا چاہا اور زینب کے اندر خوف سا پھیل گیا۔ کون سی خبر؟ بھابھی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہیں۔ اس پل بہت دل فریب مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ تم پھپھو بننے والی ہو۔ سچ؟ اس نے ماری خوشی کی چیخ ماری تھی۔ 9 سال کی منتوں مرادوں کے بعد یہ خبر ملی تھی۔ بھابھی ہنسنے لگیں۔ 100% سچ۔ زینب ان سے لپٹ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی۔ بھابھی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شرمائی ہوئی بھی تھیں۔ کیا نام رکھیں گی؟ ارے ابھی تو بہت وقت ہے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگی۔ اتنی اچھی خبر اتنی دیر سے کیوں دی آپ لوگوں نے؟ کل جب شعیب بھائی نے فون ارے یاد آیا آپ کو تو بخار تھا نا؟ جھوٹ نہیں بولتے تو تم اتنی جلدی واپس کیسے آتی؟ وہ اپنے کارنامے پر خوش ہو رہی تھیں، تبھی فون کی بیل چیخ اٹھی۔ بھابھی فون ریسیو کرنے چلی گئیں تو وہ چائے کے برتن دھونے لگی۔ ذہن گھوم پھر کر پھر سے ولید قاسم کی میں جا اٹکا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بات نے غصہ دلایا ہے یا افسوس۔ کہاں ہو؟ بھابھی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکی۔ میں کب سے بول رہی ہوں مگر تم نہ جانے کہاں ہو۔ ہاں، وہ اپنے بھتیجا بھتیجی کا نام سوچنے لگی تھی۔ اسے بات بنائی، ورنہ حقیقت ہی تھی کہ اسے بھابھی کے آنے تک کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ کس کا فون تھا؟ شعیب کا، بھابھی نے بتایا۔ کہہ رہے تھے لنچ ٹائم میں گھر نہیں آ سکیں گے، کچھ ضروری کام ہے، لہٰذا ہم لوگ انتظار نہ کریں ان کا۔ بھابھی نے توا چولہے پر چڑھایا تو وہ ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں وقت کٹ گیا۔ پھر جب وہ دونوں کھانا کھا رہی تھیں تو ایک بار پھر فون بجنے لگا۔ دیکھنا ذرا کس کا ہے، میں پانی لے آؤں۔ بھابھی کچن میں چلی گئیں۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ تک آ گئی۔ ہیلو، میں ہوں، کیسی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اگر وہ نہ بھی بتاتا تو وہ پہچان ہی لیتی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اچھا ڈانٹ ہی دو۔ وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ ساہیوال چلی گئیں۔ اب میں جلدی آؤں گا تمہیں لینے، باراتیوں کے ساتھ۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ ضرور آنا، باراتیوں کے ساتھ میرے جنازے میں شریک ہونے۔ اسے تڑک کر فون پٹک دیا۔ دل ایک اتاہ میں ڈوب کر ابھرا تھا، دماغ بس ایک پل کو معاف ہوا تھا۔ اسے سر کو جھٹکا دیا۔ کس کا فون تھا؟ اسے آتا دیکھ کر بھابھی نے پوچھا۔ ولید کا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا بھابھی سن کر مسکرائی ہیں اور یہ وہم نہیں تھا، وہ واقعی مسکرا رہی تھیں۔ زینب، کیا خیال ہے تمہارا ولید کے بارے میں؟ بھابھی کا کھوجتا ہوا انداز اس کے سینے میں انی کی طرح پیوست ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں ولید نے نہیں بتایا؟ انہوں نے بہت شریر سے انداز میں اپنی نند کو دیکھا تھا۔ زینب کتنی ہی دیر کچھ بھی نہ بول سکی۔ کیا آپ سے ولید نے خود کہا ہے؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی میں گشت کرتی گونج سے مشابہ لگی تھی۔ نہیں، اس نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ میں نے اندازہ ضرور لگایا ہے کہ تم اور وہ۔ بس بھابھی، اس نے انہیں ٹوک دیا۔ بھابھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اگر ولید حماقتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ بھابھی چپ سی رہ گئی۔ اس کے لہجے کی قطعیت نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن زینب، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تمہارا کزن ہے۔ وہ میرا دیور ہے، وہ زور دے کر بولی۔ بہرحال میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، نہ آج اور نہ کل، اور پلیز بھابھی، اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے اٹل فیصلے کے باوجود کوئی بات اسے اندر ہی اندر ہولائے دے رہی تھی۔ بھابھی نے اس کے چہرے پر گردش کرتے سائے کو دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اس نے سر ہلا دیا، البتہ سکون نہیں ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی بھابھی نے اندازہ لگایا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور بھی لگائے مجھے کچھ کرنا ہوگا، ولید کو اس کی حماقت کا احساس دلانا ہوگا، اور یہی بات اسے واپس لاہور کھینچ لائی تھی۔ وہ بہت نارمل سے انداز میں اسے ملی تھی۔ ولید کا انداز بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اسے قبل ہوا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں یا باتوں میں کوئی ایسا تاثر نہ تھا جو اسے چونکاتا، البتہ ایک جھجک سی در آئی تھی اس کے اپنے رویے میں، جسے وہ ناپسند کرتے ہوئے بھی دور نہیں کر پائی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی تھی اس کی پہلی کڑی یوں پوری ہوئی کہ اس نے لائبہ کی تصویر ماں جی کو دکھا کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ ماں جی کچھ پل تصویر کو دیکھتی رہیں، پھر بولیں، زندگی مجھے نہیں ولید کو گزارنی ہے۔ اگر یہ لڑکی اسے پسند آ جاتی ہے تو بھلا میں کیوں اعتراض کروں گی؟ ٹھیک ہے پھر میں آج ہی یہ تصویر اسے دکھا دیتی ہوں۔ اس نے خود ہی بات کرنا مناسب سمجھا۔ دوپہر میں ماں جی کو سونے کی عادت تھی، اسے یہی وقت مناسب لگا۔ وہ اسٹڈی میں اپنے پی سی پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو چند منٹ مجھے دے سکتے ہو؟ مصروف تو میں ہوں، مگر تم کہو۔ مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اس نے پوری کی پوری ریوالونگ چیئر اس کی طرف گھمائی تھی۔ نہیں تم فارغ ہو جاؤ، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ ولید گردن ہلا کر واپس اپنا کام کرنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی لفظوں سے جملے ترتیب دیتی رہی۔ محض 5 منٹ بعد ہی وہ اپنا کام ختم کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اب کہو۔ زینب نے تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ کیسی ہے؟ ولید نے سرسری سے انداز میں تصویر دیکھی۔ بڑی کیوٹ سی لڑکی تھی۔ اچھی ہے۔ ولید نے تصویر اس کی جھولی میں ڈال دی۔ وہ لوگ اس وقت میٹرس پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے سامنے ہی ٹی وی بھی پڑا تھا۔ ولید نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور اپنی مختصر سی رائے دے کر لا تعلق ہو گیا۔ زینب کو اس کا انداز برا لگا تھا، پھر بھی بولی، صرف اچھی؟ نہیں، بہت اچھی ہے۔ ڈسکوری پر والیوم سیٹ کرتے ہوئے ولید نے کہا، لائبہ نام ہے اس کا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اس نے ایم بی اے کی تمہارے ساتھ ہی کیا تھا۔ میرے ماموں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ اس کی لا تعلقی اسے جھنجھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ولید نے اسکرین سے نگاہ ہٹائی، تصویر ہاتھ میں لی اور نہایت مصنوعی سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ چند پل یوں ہی سرکے۔ ہاں، اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہے، یہ میری کلاس فیلو نہیں تھی بلکہ 2 سال جونیئر تھی۔ اس کے اکیڈمک ریکارڈ نے کافی دھوم مچائی تھی یونیورسٹی میں۔ وہ رکا، پھر بولا، جوڑی اچھی رہے گی۔ ویسے تم نے تہمینہ بھابھی سے پوچھ لیا ہے؟ زینب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تہمینہ بھابی کی اجازت ضروری ہے نا بھائی، آفٹر آل شعیب بھائی کی زوجہ محترمہ ہے۔ لہجہ انتہائی شدید تھا۔ وہ نہ سمجھی، مگر جب سمجھی تو محض ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ میرے ماموں یہی لاہور میں رہتے ہیں، کل میں اور ماں جی ان کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس نے گویا تمہید باندھنا شروع کی۔ ضرور جاؤ۔ ولید کی نظریں اسکرین سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ زینب کو سبکی کا احساس ہوا، مگر دوسرے پل وہ اٹھ کر ٹی وی آف کر چکی تھی۔ ولید نے اسے ٹی وی کے آگے دیوار کی طرح کھڑے دیکھا۔ کیا میری بات تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے ولید؟ تم خود میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ گود میں رکھے کشن کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے ولید نے اسے بہت پیار سے دیکھا تھا۔ تو پھر میری بات مان لو ولید، لائبہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ لجاجت سے بولی۔ ولید مسکراتا بین اس کے سامنے آ رکا۔ زینب بھی بہت اچھی لڑکی ہے، اور آئی ایم ڈیڈ شیور کہ جو خوشی مجھے اس کے ساتھ ملے گی وہ لائبہ اس کا شائبہ تک نہیں دے سکتی۔ زینب کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ یہ شخص جسے وہ اب تک بچہ سمجھ رہی تھی وہ بچہ قطعاً نہیں رہا تھا۔ وہ اپنا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہراساں ہو گئی۔ اس کا سر جھکا، پھر پلکیں بھی۔ جو تم چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے ولید۔ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ وہ کسی طور چھپا نہ پائی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا۔ آخر تم مارے غیظ و بے بسی کے اس کی آواز کہیں اندر ہی اٹک رہی تھی۔ آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دل کے معاملات میں عقل کا کیا کام؟ مصنوعی تحیر سے آنکھیں پٹ پٹا کر دریافت کیا گیا۔ بعض اوقات آپ وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت وہ نہیں کر پا رہی تھی جو کہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ تم وہ رشتہ کیوں بھول رہے ہو جو ہمارے بیچ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، سب کچھ یاد ہے مجھے۔ اور وحید لالا کے انتقال کو 2 برس گزر چکے ہیں، اس نے کہنا چاہا، مگر پھر سے زینب نے ٹوک دیا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ میں بھی مر جاؤں، ہے نا؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ زینب، ولید کی نگاہوں میں تعصب سمٹ آیا تھا، اسی موت سے تو بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں، احمق لڑکی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس کے بعد لوگوں کی انگلیاں مجھ پر اٹھنے لگیں۔ بہت پرواہ ہے تمہیں لوگوں کی؟ پہلی بار اس کے لبوں پر طنز چمکا۔ نہیں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنی پرواہ ہے، اور میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، میں اپنا بزنس ہے، کوئی بری عادت بھی نہیں ہے،
مجھ میں لوگ چاند سورج سے تشبیہ دیں گے ہماری جوڑی کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس قسم کی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اب تک جسے بھائی سمجھتی رہی ہوں اسے شوہر بنانے سے بہتر ہے کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ ولید کے لفظ کہیں اندر ہی ڈگمگا گئے، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ ٹھیک ہے، تم ڈوبنے کی تیاری کرو، میں بہت اچھا تیراک ہوں۔ ہونٹوں کے کونے یہاں سے وہاں تک پھیل گئے۔ خدا کے لیے میرا مذاق مت اڑاؤ ولید قاسم، آج تم ہنس رہے ہو، کل کو پورا جہان ہنسے گا۔ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے ہوئے وہ گڑ گڑائی تھی، آنکھوں میں جیسے کرچیاں بکھر گئی تھیں۔ تمہیں صرف جہاں کی پرواہ ہے، میری نہیں، وہ پوچھ رہا تھا۔ لیکن مجھے کسی جہاں کی پرواہ نہیں ہے، چاہے ہنسے چاہے روئے، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ مجھے تمہیں سے شادی کرنی ہے اور میں کروں گا بھی۔ اس کا دو ٹوک انداز زینب کو اندر تک سلگا گیا۔ نہیں مسٹر ولید، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ کتنی تعریف کریں گے نا سب لوگ تمہاری، کتنا عظیم کہیں گے نا تو لوگ تمہیں کہ تم نے بیوہ بھاوج پر ترس کھا کر اس سے شادی کر لی۔ تمام طرز زور بھاوج اور ترس پر تھا۔ ولید کی فراخ پیشانی پر اس الزام سے کئی سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ میرے جذبات کے لیے اس قدر گھٹیا لفظ استعمال مت کرو زینب۔ ہاں، تمہارے جذبات۔ آخر تم اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا، بتاؤ مجھے زینب۔ آخر کیا غلط ہے؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، پھر آخر تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ وہ رکا، مگر زینب کو خاموش پا کر کچھ سوچ کر بولا، ہماری شادی کے متعلق میں کل ماں جی سے بات کرنے والا ہوں۔ تم ماں جی سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے؟ زینب نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ ولید اس کی طرف مڑا، کچھ پل اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں قید رکھنے کے بعد براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے، اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ زینب کا سارا وجود آگ کی زد میں آ گیا، وہ جانا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ تم وہی کرنا ولید قاسم جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ روک تو تم بھی مجھے نہیں سکتے۔ اور ہاں، وہ پلٹی، یاد رکھنا ولید، میری مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کی بار وہ رکی نہیں تھی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی فائل بھی اس نے میز پر پٹک کر اپنا سر ان پر گرا دیا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، دل نہیں لگ رہا فائلوں میں۔ اس نے حسب منشا شعر بگاڑا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ کبھی ایک پہلو سامنے آتا تو کبھی دوسرا۔ وہ بہت اضطراری انداز میں دائیں ٹانگ ہلا رہا تھا۔ بے چینی شاید یوں ہی انسان کو مضطرب کر دیا کرتی ہے۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر انگلی کی پور سے اسے بجایا گیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے سے انداز میں سر اٹھایا۔ ہائے فاتین، ہائے پرنس۔ وہ اندر آ گئی تھی، پھر اس کی شکل دیکھ کر جو ہنسنا شروع کیا تو کتنی ہی دیر ہنستی ہی چلی گئی۔ ولید نے اسے ناگواری سے دیکھا اور دونوں ہتھیلیوں سے میز پر بوجھ ڈال کر آگے جھکا۔ زہر لگ رہی ہو۔ اس نے دان کچکچائے۔ فاتین کی ہنسی رکی نہیں رہی تھی۔ کیا بنا تمہاری لو اسٹوری کا؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو پا رہی تھی۔ فی الحال تو فلاپ جا رہی ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ تینا یار، وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ ریلیکس ولید، مان جائے گی۔ وہ تسلی آمیز مسکان سجائے بولی۔ ولید بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اٹھا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا رکا۔ وہ سمجھ رہی ہے میں اس کی انسلٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ میری فیلنگز کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ اب مجھے کیا پتا کہ میں اسے کب محبت کرنے لگا۔ اس کی جھنجھلاہٹ و بے بسی انتہا کو چھو رہی تھی۔ فاتین نے پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ مان جائے گی؟ کب؟ جب وقت آئے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور وقت کب آئے گا؟ وہ مڑا اور شانہ گلاس سے ٹکا کر سینے پر بازو باندھ لیے۔ مجھے کیا پتا؟ وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ فاتین کتنی ہی دیر گلاس کے اس طرف نظر آتے، نیلے آسمان پر نظریں ٹکانے کے بعد وہ بولا۔ فاتین استجابیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ کب اسے محبت کرنے لگا۔ اس نے کئی بار کا کہا ہوا فکرہ دہرایا تو وہ تب گئی۔ ہاں، محبت نہ ہو گئی، تماشا ہی ہو گیا۔ شٹ اپ، میری محبت کو تماشا مت کہو، وہ برا مان گیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ مان جائے گی، اور نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑتا ہے، شادی تو میں پھر بھی اسی سے کروں گا۔ وہ اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ فاتین نے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم کہو تو میں زینب سے بات کروں؟ ارے نہیں، یہ بات اسے اور بھی بری لگے گی۔ وہ دونوں ایک پل کو خاموش ہوئے۔ اف، تم تو بالکل بھی اچھے میزبان نہیں ہو ولید، کم سے کم کافی ہی پلوا دو۔ 2 گھنٹہ بھر سے زینب نامہ کھولے بیٹھے ہو۔ ارے واہ، میرا زینب نامہ 2 منٹ برداشت نہیں ہوتا تم سے، اور جو خود ہر وقت احمد نامہ کھولے رکھتی ہو۔ اس نے دو بدو تانا دیا تو وہ ایک دم بولی، تانا مت دو، کافی کے ساتھ پیزا کھلواؤ۔ کس خوشی میں؟ اپنی متوقع شادی کی خوشی، اور وہ بھی زینب کے ساتھ۔ اوکے، وہ فوراً راضی ہو گیا۔
میکڈونلڈ چلتے ہیں، کہہ کر وہ فون پر سیکرٹری کو ضروری ہدایات دینے لگا اور پھر رسیور رکھ کر بولا، ویسے ایک بات ہے ٹینا۔ کیا؟ تم بھی اچھی خاصی ہو، حیرت ہے کہ مجھے تمہارا خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ تبسم و شریر لہجے میں وہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ فاتین نے گھور کر دیکھا، پھر مصنوعی آہ بھر کر بولی، ہائے اس زودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب چلو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے تھے۔ واپس آیا تو ماں جی تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ کہاں تھے اب تک؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جی ذرا فاتین کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ مختصراً بتا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیا تاریخ طے ہوئی ہے اس کی شادی کی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کا منگیتر 4 ماہ کے لیے پیرس چلا گیا ہے، اس کی واپسی پر ہی شادی ہوگی۔ بتا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر سارا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ واپس ماں جی کے پاس آیا تو وہ مسکرا کر بولی، زینب واپس لاہور چلی گئی ہے۔ وہ خجل سا ہو کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں یہ تو نہیں پوچھ رہا۔ اچھا تو پھر کیا پوچھ رہے ہو؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی چوری پکڑ رہی ہوں، اور بچہ صاحب ذرا سی ڈھیل پا کر فوراً پھیل گئے تھے۔ آپ نے شعیب بھائی سے بات کی؟ قریب پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ عقل تمہیں اب بھی نہیں آئی؟ 1000 بار کہا ہے گلاس میں ڈال کر آرام سے پیا کرو، مگر مجال ہے کہ تمہارے کان پر جوں رینگ جائے۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے مسکراتا رہا، پھر ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماؤں کے لیے تو اتنی محبت بھی بہت ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو وہ ان کی گود میں سمٹ جایا کرتا تھا۔ میں نے شعیب سے بات کی تھی، وہ انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر رہی تھیں۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کے لہجے میں امید کے دیے کی تھر تھراتی ہوئی لو کی کسی بے چینی تھی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، بس زینب مان جائے تو۔ وہ خاموش ہو گئیں تو وہ ان کا بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر بولا، جب میں زینب کے متعلق آپ سے بات کرنے والا تھا تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ نہیں مانیں گی۔ کیوں؟ بھلا تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میرا خیال تھا کہ آپ روایتی ساسوں کی طرح تن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن آپ میں تو ساسوں والے گٹس سرے سے ہیں ہی نہیں۔ خدا معاف کرے مجھے ایسے گٹسوں بٹسوں سے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، پھر بولی، اور میں زینب کی ساس نہیں، ماں ہوں، اور مائیں اپنی اولاد کی بہتری ہی چاہتی ہیں۔ وحید کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی میرے دل میں تم دونوں کی شادی کا خیال آیا تھا، مگر تب تم پڑھ رہے تھے۔ اس دوران 2 ایک رشتے بھی آئے تھے اس کے جو کافی سے زیادہ اچھے تھے، مگر میرا دل نہیں راضی ہوا۔ مرحوم بھائی بھاوج کی نشانی کو میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ اتنے عرصے سے سبھی کچھ سوچے بیٹھی ہیں، اگر مجھے کوئی اور پسند آ جاتی تو، یا زینب بھی تو کسی اور کو پسند کر سکتی تھی۔ سبھی کچھ ممکن تھا، مگر خدا بڑا کارساز ہے۔ دیکھ لو، اس نے خود ہی تمہارے دل میں زینب کا خیال ڈال دیا۔ ان کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ ماں کی زبان سے یہ بات سن کر اسے تھوڑی سی شرم آئی تھی، جسے اسے تھپڑ مار کر بھگا دیا اور فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد دھیرے سے بولا، وہ مان جائے گی نا ماں جی؟ وہ کیا اس کا باپ بھی مانے گا؟ وہ پرجوش انداز میں مسکرائیں تو وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، لیکن اس کے باپ سے تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہنسنے لگی، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، عبدل سے کہہ دیں، اسے میں نے بازار بھیجا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر پھر رکی، کل اتوار ہے، تم فارغ ہو نا؟ جی، اس نے بتایا، پھر پوچھا، کیوں؟ نہیں، یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سو کر اٹھی تو کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر موسم کی دل فریبی کی خبر دے رہا تھا۔ بادلوں کے موٹے موٹے ٹکڑوں کو ہوا نہ جانے کہاں اڑائے لے جا رہی تھی۔ اس کا کمرہ گھر کی پچھلی جانب تھا۔ پچھلی دیوار والی کھڑکی سے کالونی کی صاف ستھری سڑک نظر آتی تھی، جس کے دونوں اطراف میں سفیدے اور سنبل کے درخت تھے، جن کی نیم برہنہ ٹہنیاں سردی سے چچرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خاموش اور پرسکون سڑک پر زرد رو خشک پتوں کا ڈھیر تھا، جو ہوا کے ذرا سے تیز جھونکے سے دور تک گھومتے چلے جاتے تھے۔ دور کہیں کوئی کوئل ایسے موسم میں بھی کوک کر زندگی کی نوا دے رہی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے نے درختوں کو چیخنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی، پھر منہ دھو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بھابھی کچن میں مصروف تھیں، اسے دیکھتے ہی بولیں، اچھا ہوا تم جاگ گئیں۔ اب یوں کرو، یہ بریانی کا مسالہ بھون لو، میں تب تک کوفتے بنا لیتی ہوں۔ کھانے میں دیر ہو گئی تو شعیب خفا ہوں گے۔ اتنا اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے چولہے پر چڑھی دیگچیوں میں جھانکا۔ ماں جی آئی ہیں۔ وہ سرسری سا بتا کر کچے قیمے میں مسالے ڈالنے لگیں۔ زینب ایک پل کو چپ ہوئی، پھر بولی، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ اسے آنچ مدھم کرتا دیکھ کر وہ بولی، وہ طارق بھائی ہیں نا، میری خالہ کے بیٹے، ان کی بیوی ہاسپٹل میں ہے۔ ماں جی اور شعیب اسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھابھی ہاتھ سے قیمہ مسل رہی تھیں، کچھ سوچ کر
انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ زینب، وہ رکیں، پھر بولیں، ماں جی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئی ہیں۔ زینب دنگ سی رہ گئی۔ میری مرضی کے بغیر؟ شعیب نے ہاں کہہ دی ہے۔ بھابھی نے کسی مجرم کی طرح اقبال جرم کیا۔ وہ مارے صدمے کے اسٹول پر ڈھہ سی گئی۔ یہ نہیں ہوگا، قطعاً بھی نہیں ہوگا۔ کتنی دیر بعد وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شعیب بھائی اور ماں جی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ولید تو احمق ہے، گدھا ہے، بے وقوف ہے۔ ارے یہاں تو ہماری شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ ولید اسی پل کچن میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر زینب یوں کھڑی ہوئی جیسے شیرنی اپنے دشمن کو دیکھ کر چوکنی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ماں جی سے کچھ نہیں کہو گے۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ ارے بھائی، میں نے تو ماں جی سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ان کا اپنا دل بریانی کھانے کو چاہ رہا تھا، تبھی تو انہوں نے بھابھی سے فرمائش کی۔ وہ کمال معصومیت کے ساتھ بولا، ساتھ ہی بھابھی سے تائید بھی چاہی۔ بکو مت ولید قاسم، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ جو تم چاہتے ہو اول تو میں وہ ہونے ہی نہیں دوں گی، لیکن اگر کچھ ایسا ہوا تو اس سے کوئی بات نہ بن سکی۔ اس تو کے آگے تو اس نے قطعاً نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد الاؤ کے شعلے لپکتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورنہ، وہ انگلی اٹھا کر بڑے ضبط سے بولی۔ ورنہ؟ ولید کی نگاہوں میں لطف بھری سرکشی ہچکولے کھا رہی تھی۔ ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکال دوں گی۔ ولید کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ وہ غصے میں 200 واٹ کے بلب کی طرح جل رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے جا رکا۔ اچھا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں آپ کی طاقت۔ چیلنجنگ انداز سراسر استہزائیہ تھا۔ زینب کلس کر رہ گئی۔ اس دیوارے چین کو دھکا دے کر ذرا سا بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ بھابھی زینب کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ زینب نہایت غصے سے دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ بھابھی نے سر پیٹ لیا، جبکہ ولید مسکرا کر بولا، مجھے تو وہ ہوا ہے جو رومیو کو جولیٹ سے ہوا تھا، اور اسے وہ ہوا ہے جو امریکہ کو تمام اسلامی ممالک سے ہوا ہے۔ بھابھی نے خالی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہیں۔ انہیں اپنے شوہر نامدار پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے انہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام کرنے کے لیے کہا تھا، اور اگرچہ وہ اچھی کوہ پیما تھیں، مگر زینب جیسے پہاڑ کو سر کرنا کافی کٹھن تھا۔ پھر جس قسم کے رد عمل کا اظہار اس نے ولید کے سامنے کیا تھا، انہیں تو اپنی حیثیت بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے دل کڑا کیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ نیم تاریک کمرے میں ماؤنٹ ایوریسٹ انہیں بیڈ پر دراز نظر آئی۔ وہ چھت پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے زینب؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ ایک جھماکے سے روشنی پھیلی اور اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے تیزی سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر جب تک آنکھوں نے روشنی کو قبول کیا، بھابھی نہ صرف اس کے قریب بیٹھ چکی تھیں، بلکہ ہاتھ بھی اس کے کندھے پر تھا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، چلو کچھ دیر ٹیرس پر واک کرتے ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ بھابھی اس کے کھڑے ہونے کی منتظر سے رہیں، جبکہ وہ آلتی پالتی مارے جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھابھی لفظ ڈھونڈنے لگیں۔ کچھ دیر بعد زینب کی آواز گونجی، آپ نے شعیب بھائی سے کہا؟ آنکھوں میں آنسو نراش کی شمع جلائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی نگاہیں جھک گئیں۔ ابھی کچھ روز قبل ہی تو انہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہوگا، اور اب؟ اچھا زینب، ایک بات بتاؤ، آخر تم ولید سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اعتراض ہے تمہیں، جبکہ تم ولید کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو؟ میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تبھی انکار کر رہی ہوں، وہ بولی۔ کیا یہ اعتراض کافی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پورے 2 برس چھوٹا ہے؟ میرے مرحوم شوہر کا بھائی ہے، جو کچھ عرصہ قبل تک میرے گھٹنے پر سر رکھ دیا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وحید کے انتقال سے قبل وہ مجھے بھابھی کہا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا اعتراض تو نہیں ہے جانو، اسلام نے اس قسم کی شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر جب ولید تمہیں بھابھی کہتا تھا، تب وہ تمہیں صرف وحید کے حوالے سے دیکھتا تھا۔ اب وہ بچہ تو نہیں رہا نا؟ نوجوانی اور جوانی کے جذبات میں بہت فرق ہوتا ہے زینب۔ انہوں نے توقف کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ عمروں کا فرق بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا، محض 2 برس ہی تو بڑی ہو تم اس سے، لیکن ساتھ کھڑی ہو تو 4 سال چھوٹی ہی لگتی ہو، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ جس پر پڑتی ہے وہی جان سکتا ہے یہ سب کچھ۔ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اس گفٹ کا سامنا آج اور کل بھی مجھے کو کرنا پڑے گا، وہ تلخی سے بولی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ اب میرا وجود آپ کو ناگوار لگنے لگا ہے؟ اس نے نہایت سہولت سے الزام ان کے سر لگا دیا۔ خدا کے لیے زینب، مجھے اتنا غلط مت سمجھو، میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، ورنہ تم سے بڑھ کر بھلا کون عزیز ہو سکتا ہے مجھے؟ انہیں بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ عمر کا یہ فرق، ابھی عمر پر آپ بہت لیکچر دے سکتی ہیں بھابھی، لیکن ایک بات بتائیے، خدا نہ خواستہ شعیب بھائی کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ مظہر سے شادی کر لیں گی؟ وہ بھی تو آپ سے صرف ایک برس چھوٹا ہے۔
جب ساری دنیا دشمن لگنے لگے تو انسان عقل کا دامن دانستہ طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ زینب وہ مارے غم کے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسی پل دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شعیب بھائی غضبناک چہرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ شرم تو نہ آئی ہوگی اتنی بڑی بات کہتے ہوئے، کس قدر خود غرض لڑکی ہو تم۔ زینب بھائی کے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا۔ بیچاری بھابھی فوراً گھبرا اٹھی۔ تم چپ رہو تہمینہ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ انہوں نے گھورا، وہ سہم کر چپ ہو گئیں۔ بالکل بھابھی، آپ چپ ہی رہیں۔ وہ شعیب کی طرف گھومی۔ اور آپ کیا بات کرنے آئے ہیں مجھ سے؟ خود غرض میں ہوں یا آپ؟ صاف صاف کہہ دیجئے، میرا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، کاش میں مر گئی ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ شعیب گنگ سے اسے تکے گئے، پھر کڑے ضبط سے بولے، بہتر ہوگا آپ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت کہنا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ہر حسرت پوری ہو جائے گی۔ شعلہ سا لبکا تھا۔ شعیب پلیز، بھابھی پھر منمنائی، مگر یہ منمناہٹ دھاڑ میں کھو گئی۔ ہاں یہی سچ ہے کہ تم بوجھ ہو ہم پر، نہیں رکھنا چاہتا میں تمہیں اپنے گھر میں۔ غصے میں وہ بھی بولتے چلے گئے۔ زینب کے اندر غصہ بن کر ادھم مچانے لگا۔ اسے اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شعیب کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تو وہ بولے، ولید بہت اچھا ہے احمد کی لڑکی، بہت خوش رکھے گا وہ تمہیں۔ آخر کب تک تم یوں ہی زندگی گزارو گی؟ میری زندگی کو ماریں گولی، جہاں آپ کا فائدہ ہے وہاں چاہے مجھے کسی گدھا گاڑی والے سے بیاہ دیں۔ اسے گال رڑے اور قطعیت سے بولی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا شعیب بھائی، میں بھی زینب ہوں، مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، عین بارات والے روز پنکھے سے لٹک جانا یا چوہے مار دوائی نکل لینا، مگر اتنا تم بھی یاد رکھنا، جہنم میں تنہا تو ہم بھی تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ترکی بترکی دھمکی دی اور بھابھی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئے۔ یہ کیا آپ نے؟ آخر کیا ضرورت تھی اتنی سختی سے بات کرنے کی؟ وہ متفکر سے انداز میں بولی۔ حقیقتاً دکھ ہو رہا تھا۔ شعیب مسکرانے لگے۔ باہر آتے ہی ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تم تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ وہ متبسم و شریر لہجے میں بولے۔ شام نے کب رات کا آنچل اوڑھ کر دن کے اجالے کو الوداع کہا۔ تھک ہار کر پرندے کب درختوں کی ننگی ٹہنیوں میں سوئے۔ کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ جان نہ سکی تھی۔ اس ذات کی ایوان میں دکھ اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ براجمان تھا۔ کمرے کی خاموش تنہائی میں وہ موجود تھی مگر نہیں تھی۔ وہ وحید کی رفاقت میں گزارے لمحوں میں بھٹک رہی تھی۔ کتنا مختصر دور تھا وہ، اور دور بھی۔ وہ ٹھٹک کر ساکت ہو گئی۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ اس پل دل کا غبار آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے کندھے پر نرم جھریوں بھرے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے بہت زور سے آنکھیں بھینچ لیں، پھر دباؤ بڑھا اور اس کا رخ موڑ لیا گیا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول دیں۔ ایک آوارہ بوند پلکوں کی قید سے رہائی پا کر گال پر لکیر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ماں جی کھڑی تھیں، چاہت کے دریچے میں مان کا دیا سجائے، جس کی لو امید کے تیل سے روشن تھی۔ کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ مجھے تو ماں کہتی ہو نا تم، تو کیا تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں؟ زینب ان کے شانے پر سر رکھے بری طرح رو دی۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس نے زرتار آنچل کی اور سے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یہ کمرہ اسے کوئی پہلی بار نہیں دیکھا تھا، اور وہ کہ پہلی بار بھی یہاں نہیں آئی تھی، مگر آج تو اس کمرے کے تمام رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ یقیناً سارے کمرے کو نئے سرے سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا۔ زمین اور سارا بیڈ گلاب کی تازہ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کی خوشگوار مہک چاروں اور اڑتی پھر رہی تھی۔ بیڈ کے اطراف میں رکھے میزوں پر گلدان وائٹ اور ریڈ للی گود میں لیے مسکرا رہے تھے، جبکہ اس کے دماغ میں اذیت کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے اپنے سجے سنورے روپ سے سخت وحشت ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ شدید خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مبادا کوئی کمرے میں آ جاتا اور اسے ایک عام حلیے میں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ اسے ایک ہفتہ قبل اپنی کزن شازیہ کی کہی بات یاد آ گئی، جب بھابھی اسے مائیوں بٹھانا چاہتی تھیں۔ رہنے دو تہمینہ، اس کی کون سی پہلی شادی ہے؟ پھر پچھلی بار بھی تو مائیوں بیٹھی تھی، اس بار نہ بیٹھے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لوگ مزاح کے لبادے میں کتنا گہرا طنز کر جاتے ہیں، یہ اس نے اسی پل میں جانا تھا۔ شکست ہردہ سے نگاہ بھابھی پر ڈال کر وہ پلکیں جھکا گئی۔ ایک اسی بات نے ساری ہمت کھینچ لی تھی، پھر آنے والے دنوں میں وہ بھابھی کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ آف وائٹ وال پر سرکتی اس کی نظر ولید قاسم کی تصویر پر جا رکی۔ بلا شبہ بلیک ہائی نیک میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا، اور یقیناً آج اس کی وجاہت کو چار چاند لگے تھے، کیونکہ اس نے کئی کزنس کو اس کے متعلق کہتے سنا تھا۔ ویسے زینب تم ہو بہت خوش قسمت، دوسری بار بھی کس شان سے بارات آئی ہے تمہاری؟ پتہ نہیں یہ رشک تھا یا
بھائی ظاہر ہے زینب کے ارمان تو پہلی دفعہ ہی پورے ہو گئے تھے، لیکن ولید کی تو پہلی شادی ہے نا، جانے کس نے کہا تھا، اور محفل کشتے زعفران بن گئی تھی۔ وہ بھابھی سے کہنا چاہتی تھی مگر وہ ان سب کو ڈپٹ رہی تھیں۔ یار چھوڑو ان سب باتوں کو، زینب تم یہ بتاؤ ولید نے تم سے پہلی بار اظہار عشق کب کیا تھا؟ اس کی ماموں ذات کاشفہ اشتیاق سے اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ اس پر ساری مصلحت بالائے طاق رکھ دے اور دھاڑے مار مار کر روئے۔ کاشفہ کہہ رہی تھی تم دونوں اتنا عرصہ ایک ہی گھر میں رہتے رہے ہو، کوئی بات تو ایسی ہوگی جو بات شادی تک پہنچی۔ تم یہ سب ولید سے ہی پوچھ لینا۔ بھابھی نے ان سب کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس کے اندر بوند بوند ٹپکتا غصہ سوراخ کرنے لگا، اور اب جب کہ وہ اس کی دلہن کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی تو سوراخ کھائی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اسے اپنے گل بوٹوں سے مزین ہاتھوں سے غلیظ بو آ رہی تھی۔ تن سے لپٹا میرون روسی جوڑا اسے خون رنگا لگ رہا تھا۔ خون ہی تو تھا اس کی امیدوں کا، اس کے بھروسے اور مان کا۔ اور قاتل کون تھا؟ ولید قاسم، جس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور قد آدم آئینے کے سامنے رک کر زیورات اتارنے لگی تھی۔ جس پل وہ کمرے میں داخل ہوا زینب نہایت اطمینان سے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ لاک کیا وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیڈ سے اتری تھی۔ اس سے قبل وہ گھونگھٹ پلٹنا نہیں بھولی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے تکتا رہا، پھر جیب سے والٹ اور دیگر ضروری اشیاء نکال کر میز پر ڈالی اور صوفے پر نیم دراز ہو کر بہت سہولت سے ٹانگیں میز پر پھیلا لیں۔ اب وہ نہایت اطمینان سے سر کے پیچھے ہاتھ باندھے اسے نوچ نوچ کر زیورات اتارتا دیکھ رہا تھا، جس کے ہر انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ولید اسے پکارنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیا چیز زبان کو تالو سے چپکائے ہوئے تھی۔ اپنا سجا سورا روپ کس بے دردی سے اجاڑ رہی تھی وہ، اتنا صبر بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ نظر بھر کر دیکھ ہی لے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی متنفر ہو گئی تھی، حالانکہ کوئی غلط تمنا تو نہیں کی تھی اس نے، اور تمنا بھی ایسی جسے حاصل کرنے میں اس کے ارد گرد کے سبھی لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر ماں جی کا خیال تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے بھی امید پر اپنی دنیا قائم کر لی تھی۔ اگر تم اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن لو تو شاید بہت سے معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ اسے واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر وہ ایک دم بولا۔ زینب نے مڑ کر ایک قہر زدہ نظر اس پر ڈالی۔ شاید نہیں، یقیناً سلجھ سکتے ہوں گے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کوئی معاملات نہیں سلجھانے۔ اس کے انداز میں سرد سی قطعیت تھی۔ کیوں؟ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس کے سامنے آیا تھا۔ کیونکہ یہ شادی ماں جی کی مرضی سے ہوئی ہے، یا پھر شعیب بھائی کی زبردستی کی وجہ سے، لہٰذا مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ولید نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ تم نے کسی اور کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہوگا، ہمیں تو ہمارے دل نے کہا تھا۔ وہ خود بہت مسکرایا۔ ٹھیک ہے زینب بی بی، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھتی ہو۔ اس کی نگاہیں واش روم کے دروازے سے ٹکرا کر پلٹ آئیں۔ زینب باہر آئی تو وہ گردن تک کمبل تانے اطمینان سے سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اندر تک تپ گئی، اگرچہ پہلے بھی ارادہ صوفے پر رات گزارنے کا تھا، مگر اب تو سخت تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ تیز تیز بالوں میں برش یوں پھیرا گویا سارا غصہ ادھر ہی نکال دینا ہو۔ دھاڑ سے الماری کھولی، کھینچ کھانچ کر کمبل نکالا، اسی دھاڑ سے بند کیا، راستے میں آئے ٹیبل کو ٹھوکر ماری، پھر تکلیف سے لب بھینچ لیے۔ ساری رات صوفے پر لیٹے کمر اکڑ گئی، رہ رہ کر ولید پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا نہ ہوا کہ آ کر کہہ دے تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ تھک کر اٹھ بیٹھی، دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی جس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ بے ادب نہ ہو تو، بڑی ہوں میں اس سے، اور بڑوں کا احترام تو لازم ہے۔ جھنجھلا کر کمبل سر تک تان لیا، پھر جب صبح مؤذن نے پہلی آواز دی، اذان دی، تب اس کی آنکھ لگی۔ خواب میں اس نے وحید کو دیکھا جو بڑی برہمی سے اس کے سامنے کھڑے تھے جبکہ وہ منمنا رہی تھی۔ پھر وہیں کہیں ولید بھی آ گیا۔ زینب کو اس کے چہرے پر بڑی خباثت نظر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا، پھر پورے استحقاق سے اس کے شانوں پر کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا تھا۔ وہ مچل کر وحید سے التجا کرنے لگی، تبھی وحید نے پیروں سے ہوائی چپل اتاری اور ان دونوں کی طرف یوں بڑھے جیسے کسائی بکرے کی طرف بڑھتا ہے۔ انہوں نے کھینچ کر زینب کو ولید کے شکنجے سے آزاد کروایا اور اس کے بعد دھبا دھب دھب ولید کی شامت آ گئی۔ مت ماریں وحید، چھوڑ دیں، وحید بچہ ہے۔ وہ انہیں روکنے کو آگے بڑھی، اسی چکر میں ٹھا کر کے ایک ضرب اس کی کمر پر لگی اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سانس بے حد غیر متوازن، دھڑکن ڈگمگائی ہوئی اور چہرہ ارک زدہ، اس نے پوری آنکھیں کھول کر گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وحید کہیں نہیں تھے، البتہ ولید آئینے کے سامنے کھڑا بے حد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ہیئر برش تھا اور کمرے میں ٹائم پیس کے الارم کی آواز گونج رہی تھی۔
کھڑکھڑاتی آواز ذہن پر کوڑے برساتی رہی۔ کیا ہوا زینب؟ اور کون بچہ؟ کس کا بچہ؟ ولید نے جھک کر تشویش سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ وہ ابھی تک سانس بحال نہیں کر پائی تھی۔ وہ وحید سراسیمگی چہرے سے ہویدا تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وحید ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آئیں گے اور اسے مارنے لگیں گے۔ اس کے ذہن سے تو شاید کبھی وحید لالا نہیں نکلیں گے۔ ولید ایک دم سیدھا ہوا۔ شادی مجھ سے ہوئی ہے اور خواب ابھی تک وحید لالا کے دیکھے جا رہے ہیں۔ بھگتو ولید میاں، محبت کرنے کی یہی سزا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ ایک دم ہی ولید کو وحید لالا سے بے تحاشا جلن محسوس ہوئی تھی۔ شعیب بھائی اور تہمینہ بھابھی ناشتہ لے کر آئے ہیں، اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ زینب کے حواس بیدار ہو چکے تھے، سو ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی جس کے چہرے پر اب خب کی رقم تھی۔ کاش وحید دونوں چپل اتار لیتے تو میں بھی اس ولید کے بچے کا حشر بگاڑتی۔ اسے دانت کچکچائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سو رہی تھی، مر نہیں گئی تھی جو مردوں کو جگانے والا الارم لگایا تھا۔ الارم بند کرتے ہوئے اس نے ایک نگاہ بھی گلاب کی نیم جان پتیوں پر نہ ڈالی تھی جو اپنی بے قدری پر اب تک ماتم کنا تھیں۔ ولید نے اسے دیکھا اور قدادم آئینے کے سامنے جا رکا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ کو تقریباً 5 بار آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر آپ تو یقیناً پورا استبل بیچ کر سوئی تھیں۔ اجنبی انداز میں گہرا طنز تھا۔ کاش یہ اونٹ بھی اس وقت نظر آ جاتا۔ وہ بڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی اور جب ٹھنڈے یخ پانی سے نہا کر باہر نکلی تو بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھائی بھابھی سے وہ نارمل انداز میں ملی تھی۔ شعیب بھائی نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ہماری بیٹی، انہوں نے بھابھی سے کہا تھا، اور لہجے کی شفقت محسوس کر کے زینب نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ ذرا سی نظر اٹھا کر قریب کھڑے ولید قاسم کو دیکھا۔ گرے کلر کے کرتا شلوار میں وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ زینب جھنجھلا سی گئی۔ جب وہ خود خوش نہیں تھی تو اسے بھی خوش ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ زینب، منہ دکھائے میں کیا ملا؟ اس کی اکتائی صورت دیکھ کر بھابھی اس کی طرف جھکی۔ اس نے گھبرا کر ولید کو دیکھا جو اس وقت دیگر کزنز کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ اسے مناسب جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ کیا دیا ہے ولید نے تمہیں؟ بھابھی نے اسے پھر سے ٹھوکا دیا تو وہ سر جھکا کر کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں؟ وہ چونکی، پھر کچھ سوچ کر ولید کی طرف گھومی۔ تم نے زینب کو کچھ بھی نہیں دیا؟ یہ سوال انہوں نے شعیب اور کزنز کے باہر جانے کے بعد کیا تھا۔ ارے واہ، کچھ بھی نہیں کیوں؟ اپنا آپ ان محترمہ کو سونپ دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اسے سرسری مگر گہری نگاہ اس پر ڈالی جو اس وقت دنیا جہاں کی سنجیدگی چہرے پر سجائے نئی نویلی دلہن کے بجائے اماں دادی بنی بیٹھی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے، تمہیں کچھ اور بھی گفٹ دینا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ وہ دکھائی کا تحفہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی 100 بار تو یہ صورت دیکھ ہی چکا ہوں، پھر میں اب کیوں الگ سے تحفہ دیتا؟ اسے بہت شدید انداز میں بھابھی سے دریافت کیا تھا۔ زینب کو ہتک کا شدید ترین احساس ہوا۔ زبان کی نوک تک تو بہت کچھ آیا تھا مگر بھابھی کے خیال سے چپ رہی۔ بھابھی ہنس رہی تھی۔ ضرور 100 بار دیکھی ہوگی مگر دلہن بنی تو پہلی بار ہی دیکھی ہے نا؟ کیوں ولید؟ وحید بھائی کی شادی میں نہیں دیکھا تھا زینب کو؟ اسی پل ولید کی چچا زاد شازمین نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ولید اور بھابھی نے ایک ساتھ میں زینب کو دیکھا۔ وہاں کے تاثرات توقعات سے کچھ کم نہ تھے۔ بالکل دیکھا تھا مگر تب دل نہیں بھرا تھا، تبھی تو دوبارہ دیکھنے کا بندوبست کیا ہے۔ حد درجہ اطمینان سے جواب دے کر وہ اٹھا اور وارڈروب کے داہنی کیبنٹ سے ہرا مخملی کیس نکال لایا جسے کھول کر بھابھی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے، رات پہنا نہیں سکا تھا لہٰذا اب پہنا دیتا ہوں۔ سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے گولڈ نیکلس زینب کے گلے میں پہنا دیا تھا، ساتھ ہی کڑے بھی تھے جنہیں ایک ہی کلائی میں ڈال کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی کو ایک گنا سکون ہوا جبکہ زینب کو یہ چونچلاہٹ بالکل نہ بھائی تھی اور شازمین بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے دل کو تھپکیاں دے رہی تھی۔ ولید جیسے شاندار بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھنے کا خواب تو اس نے بھی دیکھا تھا۔ بیچاری ہائے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ماں جی کی دل خراش ہائے پر اس کے ہاتھ سے کف گیر چھوٹ گیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے نہ ہٹی ہوتی تو یقیناً گرم مسالے سے اس کے پاؤں پر تجریدی آرٹ کا بہترین نمونہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زینب، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ صدمے کے اثر سے نکل کر اب کسی قدر غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کھانا پکا رہی ہوں ماں جی، کفگیر اٹھاتے ہوئے اس نے کسی قدر استحجاب سے جواب دیا کیونکہ ان کی وجہ ناراضگی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کس گدھے نے کہا ہے یہ سب کرنے کو؟ انہوں نے کفگیر اس کے ہاتھ سے لے کر اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ کیا تم ہمارے خاندان کی رسموں سے ناواقف ہو؟ معلوم ہے نا تمہیں، کم سے کم بھی 1 مہینہ تک نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ بھلا اب ہنس کیوں رہی ہو؟ میں کہا کہ نئی دلہن ہوں ماں جی، ایک عرصہ سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، کام کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔
पागलों जैसी बातें मत करो ज़ैनब, वो डिपट कर बोली। अभी एक हफ्ता ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। मैं मानती हूँ कि ये बहुत अरसा तुम वहीद के हवाले से इस घर में आती रही हो, मगर अब बात दूसरी है। फिर वलीद क्या सोचेगा? मेरी नई नवेली दुल्हन को काम पर लगा दिया। अब कि उन्होंने बात को मजाक का रंग देना चाहा था, मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। फिर आराम करने के यही तो चंद दिन हैं, इसके बाद तो सब कुछ तुम्ही को संभालना है। और कितने दिन हूं मैं और कितने दिन हूं मैं यहाँ। उन्होंने गहरा सांस भरा तो वो आजुर्दा सी होकर उनसे लिपट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। लाहौल वाला, उन्होंने झुरझुरी ली, फिर उसे खुद से अलग करते हुए बोली, खातिर जमा रखो, तुम्हारे बच्चों की शादियां किए बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूं मैं। जी जी, वो बोली, मैं तो ये कह रही थी कि कुछ दिनों में सारा घर तुम्ही को संभालना पड़ेगा, क्योंकि हैदर मेरा वीजा भिजवा रहा है और अगले माह में दुबई जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं माँ जी? वो परेशान सी हो गई थी। यहाँ कोई तकलीफ है आपको? मेरा मतलब है मेरी या वलीद की वजह से? अरे नहीं मेरे बच्चे, भला अपने घर में क्या तकलीफ होगी? वो उसे साथ लगाते हुए बोली, उसकी बीवी के लिए जुड़वां बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तभी मुझे बुलाया है, वरना वो कब माँ को याद करता है। वो नालां दिखाई दे रही थी, मगर माँ तो माँ होती है ना, बच्चों की गलतियां कब गलतियां लगती हैं। फिर जाती बिजनेस चलाना कोई आसान काम है? वो बेचारा भी क्या करे। इस मुए बिजनेस की वजह से भाई की शादी में शिरकत भी नहीं कर सका। उनके खामोश होने पर वो अफसुर्दा सी हो गई। हैरान तो खैर थी ही। आपने पहले जिक्र ही नहीं किया कि ये दुबई जा रही हैं। वलीद ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, हाँ बताया था। उसने बात बनाई कि अपने ताल्लुक की सर्द मोहरी को कमाल खूबसूरती से सबके सामने बेहतरीन बना रखा था। फिर मजीद एक हफ्ता ही गुजरा तो उसकी उकताहट अर्श को छूने लगी। बस बहुत हो चुका माँ जी, अब मैं मजीद हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। आज खाना मैं बनाती हूँ। उसने चंद लफ्जों में मुद्दा समेटा तो वो घूर कर बोली, चुप की बैठी रहो माँ जी प्लीज। वो आजिजी से बोली, मैं हर दर्जा बोरियत महसूस कर रही हूँ। भला आप खुद बताएं कि मैं क्या करूँ? घूमो फिरो ऐश करो। तुम दोनों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही हैं। शादी के इब्तदाई दिन तो होते ही घूमने फिरने के लिए हैं। तुम दोनों को तो खुदा ही समझे, दावतों को भी मना कर रखा है। मैं पूछती हूँ, दफ्तर से इतनी देर से आने की क्या तुक है? कमान का रुख चैनल चेंज करते चैनल सर्चिंग करते वलीद की तरफ हुआ तो वो इत्मीनान से बोला, ऑफिस में काम बहुत है माँ जी। हाँ हाँ, सारा ऑफिस तुम्हारे ही कंधों पर सवार है। अच्छा क्या चाहती हैं आप? वो हनूस टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। मैं क्या चाहूंगी, मगर पहले इस टीवी को तो बंद करो। वलीद ने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अलबत्ता ऑफ नहीं किया था। वो कुछ देर दिल ही दिल में बेटे की अकल पर मातम करती रही, फिर उकता कर बोली, जैनब को कहीं घुमा लाओ। वलीद ने जैनब को देखा जो उकताहट का शिकार थी। चिड़ियाघर तो इसे देख रखा है। वो मजाक में ही बात टाल देना चाहता था, क्योंकि जानता था कि जैनब कभी जाने पर राजी ना होगी। जैनब ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आजकल वैसे भी मजाक समझने की सलाहियत कम हो गई थी। वलीद, माजी ने उसे तंबीही अंदाज में घूरा तो वो हंसने लगा। शादरा और इचरा वो ये जा चुकी है। शाही कला, बादशाही मस्जिद और मीनारे पाकिस्तान भी देख रखे हैं। वो उंगलियों पर गिनवाने लगा। वो माजी की तरफ मुतवज्जे था, मगर उसके बावजूद जैनब के तासुरात उसे अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। यूं करो मेरे लाल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बुकिंग करवा लो। शादी के फौरन बाद घूमने फिरने के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। माँ जी जल कर बोली। जैनब को इस जवाब ने बड़ा सुकून दिया था, जबकि वलीद का कहका छत फाड़ था। अच्छा कल हम भाटी गेट जाएंगे नाश्ता करने। उसे जैनब की तिलमिलाहट मजा दे रही थी, जिससे तब कर कहा था, भाटी गेट की बजाय लाहौरी मंडी चलेंगे लस्सी पीने। उसने फिक्रा दांतों तले चबा डाला था। वलीद की हंसी दबाने की कोशिश नाकाम हुई जा रही थी। माँ जी ने बारी बारी दोनों को देखा। उनकी संजीदगी माँ जी को हैरान कर रही थी। तुम दोनों की कहीं मत तो नहीं मारी गई? आप खफा मत हो, जैनब से पूछ लें। ये जहां जाना चाहेगी मैं ले जाऊंगा। उसने मजीद जलाने का इरादा मौकूफ करते हुए सारा बार उसके कंधों पर डाल दिया। माँ जी झुंझुला गई। क्यों, तुम्हारा मुंह दुखता है? पूछते हुए उन्हें शक सा गुजरा। वो दोनों उनके सामने एक दूसरे को बस मुंह तोड़ जवाब ही देते थे। रहने दे माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। लाहौरी मंडी भी नहीं। अपने पीछे उसने वलीद की आवाज सुनी थी और कोई भी जवाब दिए बिना कमरे में घुस गई। बस उतर गया 2 दिन में इश्क का भूत। ये नहीं कहता कि अपने से बड़ी उम्र की बीवी को साथ बाहर ले जाते शर्म आती है। बदगुमानी हर पहलू खुद ही तलाश कर लिया करती है। वो बेड पर लेटी थी। यकदम कनपट्टी के करीब नमी से महसूस हुई। उसने छू कर देखा। अरे मैं रो क्यों रही हूँ? वो हैरान हुई, फिर झुंझला कर उठ बैठी।
अजीब खामोश खामोश सी शाम धरती पर उतरी थी। आशियानों को लौटते परिंदे भी कैसे उदास और उसी की तरह कोफ्त ज़दा लग रहे थे। वो कितनी ही देर टेरेस की हरी ग्रिल के पास खड़ी मशरकी उफक पर फैलते स्याही माइल बादलों को देखती रही। हता के शाम भी अंधेरे में तहलील हो गई। अपने गिर्द गर्म शॉल अच्छी तरह लपेट कर वो नीचे आ गई। वलीद के आने में अभी कुछ देर थी। उसने सारे घर के लाइट्स ऑन की और लाउंज में आ गई। अभी टीवी ऑन ही किया था कि फ़ोन गुनगुना उठा। दूसरी तरफ वलीद था, जिसने सलाम का जवाब देते ही कहा था, मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आज फ़ातीह ने अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रखा है। ज़ैनब ने नागवारी से लब भींच लिए, इस ख्याल से जो ज़रा खुशी हुई थी कि वलीद ने उसकी तन्हाई के ख्याल से फ़ोन किया होगा, अब सारी धरी की धरी रह गई। दिल तो चाहा कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मगर अच्छा कहकर रिसीवर रख दिया। ऐसी कोई ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी उसने। मैरून कुर्ता पाजामे का इंतखाब किया, जिसके साथ फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। सूट की मुनासबत से हल्की सी ज्वेलरी पहन ली और मेकअप उसने निस्बतन डार्क किया था। इतने अरसे बाद बहुत दिल से तैयार हुई थी, सो अपना आप अच्छा लग रहा था। शैगी कट बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ दिया था। वलीद 15 मिनट के बजाय पूरे 45 मिनट बाद आया था और आते ही जल्दी मचा दी थी। रास्ते में उसने फ्रेश रेड रोजेस का बुके और चॉकलेट केक खरीद कर उसे थमा दिया था। फ़ातीन के घर फ़ातीन, उसकी 2 छोटी बहनों और वालिद ने उसका इस्तकबाल किया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, गाल से गाल मिलाकर बोसा देते हुए फ़ातीन ने कहा था। उसने बस मुस्कुराकर तारीफ वसूल कर ली। फ़ातीन के बाबा ने उसके सर पर प्यार दिया था। वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बहार तबीयत के मालिक थे। ज़रमीन और नौशीन भी बेहद अच्छी थीं। वो इन दोनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। हर 2 मिनट बाद कोई ऐसी बात होती जो उसे हंसने पर मजबूर कर देती और वो हंसती ही चली जाती। खाना भी बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। उसे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ आना नाहक नहीं गया। माँ जी के जाने से वो बहुत तन्हाई महसूस करने लगी थी। फिर अब्दुल भी कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था। खाना खाने के बाद फ़ातीन उसे अपना स्टूडियो दिखाने ले गई थी। वो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखकर बहुत मुतासिर हुई थी और उसका बरमला इजहार भी कर दिया था। फ़ातीन उसकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है ज़ैनब। अपनी बड़ी-बड़ी आंखें फैलाकर उसने तजस्सुस फैलाना चाहा तो वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा क्या? इधर आओ। वो उसे एक कोने में ले गई। फिर उसने एक तस्वीर उठाकर ज़ैनब के सामने कर दी। अरे ये तो मैं हूँ। ज़ैनब को खुशगवार सी हैरत हुई। फ़ातीन अपने कारनामे पर खुद ही बहुत खुश हो रही थी। हाँ भाई, ये तुम ही हो, मैंने बनाई है ये तस्वीर, उसने बताया। एक्चुअली तुम्हारे चेहरे के एक-एक नक्श के बारे में मुझे वलीद ने बताया था, बस मैंने अंदाजे से तस्वीर बना दी। फ़ातीन तस्वीर पर नज़रें टिकाए शायद तनकीदी जायज़ा ले रही थी, जबकि उसका ज़हन पहली बात में अटक गया था। मेरी और वलीद की नेट फ्रेंडशिप हुई थी। आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती बढ़ती गई, फिर मुलाकात हुई और हम बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं अब। अब हम जब भी मिलते थे, वलीद सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में ही बातें करता था और मैं अहमद के बारे में। वो रुकी, फिर बोली, ज़ैनब तुम प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को गलत मत समझना। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। और अहमद समझता है कि वो खामोश होकर होंठ चबाने लगी। यकदम वो बहुत अफसरदा नजर आने लगी थी। ज़ैनब ने उसका हाथ बहुत प्यार से थाम लिया। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, प्लीज़ प्लीज़ तुम रो मत, वो घबरा कर बोली। उसकी वजह यह है कि तुम वलीद की मोहब्बत से वाकिफ़ हो। वो अफसरदगी से हंसी। तो क्या अहमद तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं है? वो अहमद को नहीं जानती थी, मगर फ़ातीन के अंदाज से जान गई थी। फ़ातीन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो बोली, खैर तुम फिक्र मत करो, मैं वलीद से कहूँगी वो अहमद को समझा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ातीन ने उसकी बात काट दी, हमारी मंगनी टूट चुकी है। ओह! ज़ैनब चुप सी रह गई, जबकि फ़ातीन हँसते हुए खड़ी हो गई। मैं भी क्या किस्सा लेकर बैठ गई। अहमद नहीं तो कोई और ही सही, चलो बाहर चलते हैं। वो वलीद मुझे कोस रहा होगा कि न जाने मैं उसकी बीवी को कहाँ ले गई। बाज़ औक़ात इंसान अंदर का हाल छुपाने के लिए हँसी का सहारा लेता है और उसे लगा कर फ़ातीन भी ऐसा ही कर रही है। बहरहाल वो उसके साथ बाहर आ गई। बहुत खुशकिस्मत हो तुम ज़ैनब, क्योंकि तुम्हें वलीद जैसा हस्बैंड मिला है, मगर तुमसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत वलीद है क्योंकि उसे तुम मिली हो। कॉरिडोर से गुजरकर लिविंग रूम की तरफ जाते हुए फ़ातीन ने कहा था और वो ये कमेंट्स सुनकर बहुत ज़ोर से हंसी थी। उसकी वापसी बहुत देर से हुई थी। रास्ता भर वो मुंतज़िर ही रही किसी सताइशी जुमले की, मगर और उसकी वजह वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। ये वही वलीद तो था जिसे वो बच्चा समझती थी और जिससे शादी ना करने के लिए उसने बहुत एहतजाज किया था।
وہ کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو ادکھلے دروازے سے آتی ولید کی آواز نے اسے چچکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم اچھی خاصی ہو، زینب کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لیتا ہوں، مگر تم نے کوئی ریسپانس ہی نہیں دیا۔ زینب کا سر گول گول گھومنے لگا، پیشانی پر کئی ایک سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ ولید کے بارے میں اس کی سوچ قدرے مثبت ہو گئی تھی، مگر اب دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس پر ولید بہت زور سے ہنسا تھا۔ ارے نہیں بھائی، تمہاری خوبصورتی کا تو میں قائل ہوں۔ یاد ہے اس دن ریسٹورنٹ میں وہ 60 سال کا بابا کیسے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ تو شکر کرو وہاں میں آ گیا، گویا نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دل دھڑا دھڑ چیخنے لگا۔ وہ پھر ہنس رہا تھا۔ سوچ لو، مجھ سے شاندار بندہ تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تم اشارہ تو کرو، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ زینب نے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے دروازے کا سہارا لینا چاہا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ولید نے اسے تیزی سے جاتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، تینا میں تمہیں کچھ دیر بعد رنگ کرتا ہوں۔ فاتین کیوں ہی کرتی رہ گئی اور اس نے ریسیور رکھ بھی دیا اور لاؤنج میں جھانکا، پھر کچن میں، لیکن زیادہ تردد کرنا نہیں پڑا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے، لکڑی کے منقش دروازے کے باہر وہ سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پر جھانکتا تفکر دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ وہ واپس بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آخر یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو زینب؟ ہیں کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ولید شوہر ہے تمہارا، تہمینہ نے اسے باور کروایا تھا۔ معلوم ہے۔ حلق میں جاتی چائے یکدم ہی بے حد کڑوی ہو گئی تھی۔ بھابھی کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر متانت سے بولی، معلوم ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بات بتاؤ زینب، آخر روز روز ولید سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اوہ، تو آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں؟ میں اس کی وکالت نہیں کر رہی زینب، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اگر تم دونوں کے جھگڑوں کی یہی رفتار رہی تو یہ شادی جس سے محض 1 مہینہ ہوا ہے، ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے تاریک پہلو دکھا رہی تھیں اور وہ تو پہلے ہی ہراساں تھی، مزید دہل گئی۔ خدا نہ کرے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن زینب اس کے لیے تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں بھابھی؟ اور غلطی میری نہیں ہے، جھگڑے کی ابتدا ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ وہ ابتدا کرتا ہے تو تم تصفیہ کر لیا کرو۔ میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ، مگر میں تمہاری طرح دو بدو جواب نہیں دیتی۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، وہ بھی تو خاموش ہو سکتا ہے، آخر کو چھوٹا ہے مجھ سے۔ بکو مت، وہ دھاڑی، پھر اس کی نقل اتار کر بولی، چھوٹا ہے مجھ سے، آخر کب تک تم عمر کا فرق لے کر بیٹھی رہو گی؟ صرف 2 سال چھوٹا ہے وہ۔ 10 برس چھوٹا ہوتا تب بھی رتبہ اسی کا بڑا ہونا تھا، احمق نہ ہو تو۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زینب، تم اگر اسی چھوٹائی بڑائی کے چکر میں پڑی رہی نا تو ضرور اپنا گھر برباد کر لو گی۔ احمق، وقت گزر جائے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خدا کرے بھابھی مجھے مت ڈرائیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ یہی خوف کھائے جا رہا ہے مجھے، پہلے وحید کو خدا نے چھین لیا اور اب ولید۔ اس کے کانوں میں وہ گفتگو سائرن کی طرح گونجنے لگی۔ بھابھی نے اسے روتے دیکھا تو بہت پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھو کر بولی، محبت کرنے لگی ہو نا اس سے؟ میں پہلے بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر پہلے وہ تمہارا دیور تھا، اب شوہر ہے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ سوچو ذرا کیا گزرتی ہوگی اس بیچارے کے دل پر جب وہ تمہیں سلیے میں دیکھتا ہوگا۔ آج وہ اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھی۔ میرے حلیے کو کچھ مت کہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، اندر خفگی بھری تھی۔ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، دل پر کیا خاک گزرے گی؟ بھابھی نے امڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اسے تو بس اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں نظر آتی ہیں، یا پھر اپنی یونیورسٹی فیلوز کی شان میں قصیدے پڑھ سکتا ہے وہ۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میری طرح اسے بھی اس شادی کے لیے ماں جی نے مجبور کیا ہوگا، ورنہ اس کا ایک سے بڑھ کر ایک معاشقہ مجھے ازبر ہے، ہر قصہ مجھے ہی سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں حسین ہیں تو اس کا کمپلیکشن نہایت خوبصورت ہے، فلانی ماہ جبین ہے تو علانی محسیمہ۔ میں جانتی ہوں اب بھی اسے وہی نظر آتی ہیں۔ اب کی بار بھابھی ہنسی روک نہیں پائیں، ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئیں۔ کیوں ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اسے جھنجھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ کہکے لگانے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بس اسی لیے وہ بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ ولید تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ انہوں نے آنکھیں رگڑی جو لبالب بھر گئی تھیں۔ جب بیوی تمہارے جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ علانیوں فلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ آپ ہر بار مجھے ہی غلط قرار کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ غلط تم ہی ہو۔ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ ہے کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئی تو اس نے ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی بات اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔
پچھلے ایک ہفتے سے اسی لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا احمق تو اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کرے تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے بات کو زیب داستان کے لیے بہت بڑھا دیا تھا۔ زینب نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجئے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔ وہ ٹیلی فون سٹ کے اپنے قریب گھسیٹ کر بولی اور جانے سے قبل اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت لفظوں کے لیے معافی مانگنی تھی۔ کار کی پرحدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی اور وہ مجسمے کان بنی بیٹھی تھی۔ شاید وہ کہے، میں نے تمہیں مس کیا تھا، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم یاد آتی رہیں، یہ 7 دن میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سارا راستہ وہ یوں سنجیدگی سے ونڈ اسکرین سے باہر بچھی سڑک پر نظریں گاڑے رہا تھا، گویا اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ اب تو وہ لوگ لاہور میں داخل ہو کر اپنی کالونی کی حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ اگر مجھے یاد کرتا رہا ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتا؟ اناج واڑے آتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی، تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ ٹھس انداز میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حد درجہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی، پھر خجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابیوں سے تھما کر وہ کار بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ ہر معاملہ نمٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجے کلاک نے 6 بجنے کا اعلان کیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی، ایسی بے سدھ ہو کر سوئی تھی کہ وقت گزرنے کا علم بھی نہ ہوا۔ وہ ولید کو سوچ کر پریشان ہو گئی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ حالانکہ سوچ لیا تھا کہ یہ غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی کوفت نے غصے میں مبتلا کر دیا۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استفہام تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کچھ جواب صرف سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کمال رکھائی سے بولا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ زینب نے غصے کے ابال کو اندر ہی دبایا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ اگر تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں زینب برنر کے قریب کھڑی تھی، اس کی پوشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ وہیں چوکھٹ سے شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ بلیک کھدر کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعجاز ہوتا ہے کہ دل میں بسنے والے ہر حال ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ استحقاق کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ کوئی خوشکن جملہ زبان کی نوک پر مچل اٹھا تھا۔ اس نے نگاہ چرا لی، مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا رکا۔ ایک بے اختیاری سی اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں سیاہ بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئیں، جہاں ننھا سا تل مثل ماہ مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا جو اسے اس چاند کے صرف اپنا ہونے کا یقین دلا گیا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹا دیا اور زینب کرنٹ کھا کر بہت تیزی سے مڑی تھی۔ ولید اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا جو اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیاری تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ولید کی گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی اس جسارت پر وہ خود بھی حیران پریشان سی رہ گئی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز ترین لہر دوڑ کر چہرے پر سرخی رقم کر گئی۔ وہ جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے مٹھیاں بھینچے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے شیلف سے لگی کھڑی تھی۔ شرمندگی اور سراسیمگی جیسے اثرات نے اس کے دل پر سوکھے پتے جیسا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ چائے ابل کر مزید آگ کو بھڑکانے لگی۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ ابھی ولید کو چھری اٹھا کر اس کی شہرک کاٹ دے گا، ورنہ تھپڑوں کی بارش تو لازماً ہوگی، مگر اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مڑا تھا اور تیزی سے راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ ولید! وہ جیسے خوف سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اس نے نہیں سنا اور گیٹ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔
اس کی آنکھ کھلی تو لیونگ روم کے کونوں خدروں میں سے نکل کر بھائیں بھائیں سناٹا بول رہا تھا۔ ملگرجے سے اجالے نے اسے احساس دلایا کہ وہ بہت دیر تک سوتی رہی ہے۔ اس کا سر اس وقت بے حد بھاری ہو رہا تھا، شاید روتے رہنے کا اثر تھا۔ ولید ساری رات گھر نہیں آیا تھا اور اس وقت 11 کا وقت تھا۔ وہ بے دم ہو کر خود ہی کو کوسنے لگی۔ اسی پر فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کسی خوشگوانی کے زیر اثر اس نے جھپٹنے کسی انداز میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بھابھی تھیں، جن کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ وہ ایک آن میں گھبرا گئیں۔ مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں، ان کے بار بار استفسار پر وہ یہی کہہ سکی۔ اف میں سمجھی ولید نے سچ مچ دوسری شادی کر لی۔ ابھی تک کی تو نہیں ہے، مگر اب شاید کر لے۔ اس کے دل میں گونج ابھری اور آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ دوسری طرف بھابھی نے جانے کون سی تسلیاں دے رہی تھیں۔ بھابھی آپ یہاں آ جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے کہا۔ انہیں ساری حقیقت بتا کر وہ مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ معلوم جو تھا کہ ادھر سے بھی لان تان ہی ملے گی۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی، ویسے میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں اور شعیب کوئٹہ جا رہے ہیں، میری امی کا آپریشن ہے نا۔ اچھا ولید کہاں ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا تو وہ پل بھر کو خود بھی چپ سی رہ گئی، کیونکہ اس بات سے تو وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ولید گھر پر نہیں ہے؟ ہے اتنی جلدی باہر چلا گیا؟ ابھی 1 منٹ پہلے ہی تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، جبکہ زینب اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر تیزی سے بولی، اپنی امی کو میری طرف سے پوچھیے گا بھابھی، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ پکارتی ہی رہ گئی، مگر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ صوفے پر لاوارسوں کی طرح جھولتا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور ولید اور اپنے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گئی، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے۔ اگلے کئی پل اسے اس خوف کی نظر کرنے پڑے تھے جو ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ دل الگ دھڑا دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ولید اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زینب نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ قریب ہی سفید سنگ مرمر کی ایش رے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے دھچکا سا لگا، مگر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئی، کیونکہ پچھلے 2 ڈھائی ماہ اس نے دانستہ اس شخص سے بیگانہ ہو کر گزار دیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو بڑے پیار سے سہلایا اور طفل تسلی دے کر اس کے قریب چلی آئی۔ ولید! بہت ڈرتے ڈرتے اس نے دھیرے سے پکارا، مگر جواب موصول نہ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا، جسے بڑی بے دردی اور نفرت سے جھٹک دیا گیا تھا۔ ولید نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دیں اور ساتھ ہی اخروٹی رنگ کی شرٹ پہن لی۔ زینب ابھی لفظ ہی ڈھونڈ رہی تھی جب وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اٹھا۔ ایک پل میں اس کے دل میں گمان جاگا کہ وہ چلا جائے گا، مگر اس نے دروازہ چوپٹ کھول دیا اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اسے جانے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ولید کہ تم مجھ سے بہت خفا ہو، مگر پلیز ایک بار میری بات۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولا، انداز و آواز میں لہو منجمد کر دینے والی سرد مہری تھی۔ وہ کبھی بھی اس سے اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ زینب کو آج اس کے لہجے و انداز کی نرمی و محبت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، جس سے بڑے بڑے گھونٹ غالباً غصہ کم کرنے کے لیے پیے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، کیا تم مجھے؟ اس کی بات پھر قطع کر دی گئی، مگر اس بار ولید نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ بوتل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ دروازے کے قریب جا کر یوں کھڑا ہو گیا تھا جیسے اس کے جانے کا منتظر ہو، مارے بے بسی کے وہ رونے لگی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، ولید نے ہر لفظ دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ شاید میں خود پر قابو نہ رکھ پاؤں۔ اس نے پہلی بار زینب کی طرف دیکھا اور اس کی روح تک لرز گئی۔ دبے دبے تنبیہی لہجے میں کتنی درشتی اور برہمی تھیں، اور آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، گویا سارا غصہ اور نفرت وہیں سمٹ آئی ہو۔ زینب کے حلق میں کانٹے اٹک گئے اور پیشانی پر ارک چمکنے لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لفظ آواز میں ڈھل ہی نہ سکے۔ دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر ولید بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہراساں ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس سے بھی پہلے ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ خزاں گزیدہ پتے کی طرح لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی، اور جب تک سنبھلی دروازہ ایک زوردار چیخ مار کر خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بند دروازے پر نظروں سے دستک دیتی دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اسے رونا آ بھی نہیں رہا تھا، مگر دل تو لرزیدہ تھا نا، جو چیخ چیخ کر زیاں کا احساس دلا رہا تھا۔
وہ باہر نکلی تو فضا کی خاموشی چھٹ کر بادلوں کا روپ دھار چکی تھی۔ گہرے رنگ کے بادل آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہایت خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ یقیناً اب شہر میں بارش کا غل مچنا تھا۔ وہ برآمدے میں لان سے منسلک ٹھنڈی یخ سیڑھیوں میں بیٹھ کر سامنے والی دیوار سے لپٹی بیل کو دیکھنے لگی، جس کے اکا دکا کاسنی پھول ہوا کی یخ بستگی سے تھر تھرا رہے تھے۔ لان کی وہ حد جو پورچ کو لان سے الگ کرتی تھی، الیک کی لمبی لمبی ٹہنیوں کو گود میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی۔ اوس سے بھیگی گھاس بھی دبی دبی سی تھی۔ جس وقت آسمان سے پہلا قطرہ اس زمردی گھاس پر گرا، تبھی ایک گرم آنسو اس کے گال پر لکیر چھوڑ گیا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں روتی ہی چلی گئی۔ غلطی جب اپنی ہو تو انسان کسی اور کو الزام دے کر بھلا کیسے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ میں ولید کو منا لوں گی، معافی مانگ لوں گی اس سے، وہ خود ہی کو تسلیاں دینے لگی۔ پھر چھاجو چھاج برستے میںہ اور ٹھنڈی یخ ہوا نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اندر عبدل اپنی سرخ رضائی ارد گرد لپیٹے ٹی وی کے عین سامنے بیٹھا نہایت انہماک سے نہ جانے کون سی پنجابی فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ ولید کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں دروازے میں رک گئی، جو بہت اجلت بھرے انداز میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور عبدل کے پاس جا کر نہ جانے کیا کہا تھا، پھر اسی اجلت بھرے انداز میں اس کے قریب سے نہایت اجنبیت سے گزر کر باہر چلا گیا تھا۔ عبدل، کہاں گئے ہیں تمہارے صاحب؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، مگر عبدل کی ساری دلچسپی فلم میں تھی۔ ایئرپورٹ گئے ہیں جی۔ ایئرپورٹ؟ اس کا دھیان ماں جی کی طرف گیا تھا۔ وہ جی پنڈی سے مہمان آ رہے ہیں، ان کو لینے گئے ہیں۔ عبدل نے والیوم بڑھا دیا تھا۔ قمر بھائی کو یہاں لاہور میں کچھ آفیشیل کام کے سلسلے میں آنا تھا، میں نے سوچا کچھ میری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تبھی چلی آئی، ناشتہ کرتے ہوئے شازمین نے بتایا تھا۔ بہت اچھا کیا بھائی، ولید نے مسکرا کر کہا۔ کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے زینب نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ قمر تو صبح اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے، جبکہ ولید نے محض شازمین کی خاطر آفس جانا کینسل کیا تھا، اور اس بات کا اظہار دانستہ یا دانستہ کر بھی دیا تھا۔ آج پورے 3 دن گزر گئے تھے ان دونوں کو آپس میں بات کیے، اور اب شازمین کی آمد نے اسے بالکل ہی پابند کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اپنے پرانے بیڈ روم میں گزارے تھے، اور اب وہ ہنوز صوفے کو بیڈ بنائے ہوئے تھی۔ ساری رات بیڈ خالی پڑا رہتا، کیونکہ ولید اسٹڈی کو بیڈ روم بنائے ہوئے تھا۔ اسے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ شازمین کو سارا لاہور دوبارہ سے دیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ رات کو اول تو وہ بہت دیر سے آتا اور آتے ہی اسٹڈی میں گھس جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ کسی کام سے روم میں آئی تو ولید وارڈروب کھولے ٹائی میچ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر واپس گردن موڑ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ زینب نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی اگلا قدم اٹھانے کی، سو وہیں کھڑی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی، جو اب قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا فٹافٹ ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا۔ زینب ہولے ہولے چلتی اس کے پیچھے آن رکی۔ شیشے میں اس لمبے چوڑے شخص کا عکس اس کے عکس کو چھپائے ہوئے تھا، چہرے پر ایسی سنجیدگی جو کم سے کم زینب کے لیے نہیں، اب ہرگز نہ رہی تھی۔ ولید اب بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش رکھ کر اس سے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی زینب نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھا لی اور اس کے اور آئینے کے بیچ حائل ہو گئی۔ کیمل کلر کی شرٹ پر لگے براؤن بٹنوں پر نظریں جمائے وہ ولید کے تاثرات جان سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ پرفیوم اسپرے کرتی۔ ولید نے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹ لی۔ زینب نے خائف ہو کر سوکھا حلق تر کیا۔ محبت میں کیا معاف کرنے کی گنجائش نہیں ولید؟ ولید نے اسے بہت طنز بھری نظروں سے دیکھ کر پرفیوم پٹکا اور بیڈ پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہایت روکھے انداز میں کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا اور فوراً ہی فائل لے کر واپس آیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتی، مگر کیا تم اس محبت کے واسطے بھی معاف نہیں کرو گے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ اور بالآخر اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے جوڑ دیں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، مگر ولید کے اعصاب کے تناؤ میں چنداں فرق نہ آیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور سرد مہری خود کے رہ گئی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی اس کے لیے جیسے بارش سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، جن میں تازہ الاؤ کسی تپش تھی اور جن کی حدت زینب نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ تبھی تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ دیکھو ولید، ولید، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تڑاک سے دروازہ کھول کر شازمین اندر آئی تھی۔ زینب نے تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے ولید کی سرد مہری کو گہری دل فریب مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا تھا۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ولید کی چہکتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، پھر شازمین کی کھنکدار ہنسی۔ ارے کہیں میں مخل تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں یار، خیر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اوہ ہاں چلو چلو۔
اچھا زینب آپا، اللہ حافظ۔ بھاری جوتوں کے ساتھ ہائی ہیل کی ٹک ٹک، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز، کہیں دور کہیں کار اسٹارٹ ہوئی اور سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد زینب نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ دونوں کب کے جا چکے تھے اور اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ زینب آپا، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ ایک سکون تھا، آزادی کا احساس تھا جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے عبدل سے ڈھیر سارے لطیفے سن کر کہکے لگائے تھے، پھر جب ہنستے ہنستے تھک گئی تھی تو اسے پکوڑے تیار کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، اور اب ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے وہ مسلسل ولید اور اس کے متوقع رویے کو سوچ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ولید کی کار کا مخصوص ہارن سنا تو چوکنی ہو کر بیٹھ گئی، مگر انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ ولید اندر آیا اور آتے ہی عبدل کو آواز دی تھی۔ زینب کی چونکہ اس کی جانب پشت تھی، اس لیے چہرے کے تاثرات جان نہ سکی، البتہ آواز کی کرختگی نے اسے عجیب سا احساس دلایا تھا۔ ولید نے عبدل کو سگریٹ لانے کے لیے کہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے شازمین سے کیا کہا ہے؟ ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر پھینک کر اس نے سینے پر بازو باندھ کر زینب نے سر اٹھا کر اسے قدرے حیرت سے دیکھا۔ میں نے شازمین سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ولید نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا، پھر لفظ چبا کر بولا، کیا تم نے اس سے چلے جانے کے لیے نہیں کہا ہے؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاہور میں اس کے کچھ اور رشتے دار بھی مقیم ہیں۔ اس کا انداز سراسر خبر دینے والا تھا۔ ولید سلگ کر رہ گیا۔ تم وہ جانے کے کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ صرف ہم لوگوں سے ملنے لاہور آئی تھی۔ تصحیح کر لو ولید، وہ ٹوک کر بولی، شازمین ہم سے نہیں بلکہ صرف تم سے ملنے لاہور آئی تھی، اور میرا خیال ہے 2 ہفتے ملنے ملانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اسے کچھ دن اپنے ماموں کے گھر قیام کرنا چاہیے۔ اس کا انداز بے حد دل جلانے والا تھا اور وہ واقعی جل گیا۔ تم انتہائی کم عقل اور علم مینرڈ عورت ہو زینب۔ ہاں میں ہوں کم عقل اور علم مینرڈ بھی۔ اس کا غصہ بھی باہر آیا تھا۔ ایک کام کرو مسٹر ولید، اپنی اسی زیادہ عقل والی اور ویل مینرڈ شازمین کو لے آؤ اس گھر میں، پھر جی بھر کر اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، سینما جانا اور رات کو 2 ڈھائی بجے تک واپس آنا۔ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، پھر تم جی بھر کر عیش کرتے رہنا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا، سارا اعتراض ہی اس لفظ عیش پر تھا۔ پھر خود کلامی کے سے انداز میں جھنجھلایا، نہ جانے کس جاہل سے پالا پڑا ہے وہ، جو اس کے یوں دھاڑنے پر خائف سی ہو گئی تھی، زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی۔ اور اس جاہل سے شادی کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، وہ تم خود تھے جو… ولید نے اس کی بات نہایت تیزی سے قطع کی۔ جانتا ہوں، وہ میری ہی حماقت تھی اور اپنی اس حماقت پر میں اب تک پچھتا رہا ہوں۔ اور زینب کی ساری خوشگمانی دھری کی دھری رہ گئی۔ ولید رخ موڑ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ بہت دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، پھر تم تو خود مختار ہو ولید قاسم، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے، طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ بہت زور سے بولی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ زور سے ولید کا آہنی ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ جو تن کر کھڑی ہوئی تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ کوچ پر گری تھی۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالا دینے کی تو خیر کوئی کوشش نہ کی تھی، البتہ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، پتہ نہیں حیرانگی سے یا دکھ سے۔ بہت بکواس کر لی تم نے، مگر اب ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا، اور پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ٹیبل کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ کتنی ہی دیر بلا مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتے رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے دماغ میں اٹھتے دھوئیں کو کم نہیں کر پایا تھا۔ اصل پچھتاوا تو اب ہو رہا تھا۔ ایک اذیت ہی تو تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تب شام نے اپنا آنچل نہیں پھیلایا تھا، اور اب سارا شہر رات کی تاریکی کو مات دینے کے لیے برقی کمکموں سے فروزاں ہو چکا تھا۔ اس نے روڈ کے دوسری جانب بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا، جن کے چہرے آسودگی سے دمک رہے تھے، اور کچھ اس جیسے بھی تو تھے، اکتائے ہوئے یا جھنجھلائے ہوئے۔ اس نے ایک گہرا سانس کار کی خاموشی اور اکتا دینے والی فضا میں خارج کیا اور کچھ سوچ کر آڈیو پلیئر آن کر دیا۔ ابرار الحق کا پریتو فل والیوم میں گونجنے لگا تھا۔ اسے تب کر والیوم کم کیا، پھر کار کے شیشے کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے منہ سے ٹکرا کر بھاگنے لگی تھی۔ اس نے دوسری کیسٹ لگائی۔ عدنان سمیع اپنی خمار آلود آواز میں نہایت بھونڈا گانا گا رہا تھا۔ پھر اس نے کیسٹ بدل دی۔ اب کی بار قدرے سکون تھا، کیونکہ نصرت فتح علی کی آواز میں آپ سے مل کر ہم گونجنے لگا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس انداز میں ڈرائیو کرنے لگا۔ کبھی کبھی دل بھی عجیب حرکتیں کرتا ہے، خود سے خود ہی باتیں اور پہلو گھڑ کر آپ کے سامنے رکھے جاتا ہے، پھر آپ لاکھ چاہیں ان باتوں کو مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا لیا،
دوسری طرف مسلسل بیل کے باوجود فون ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی سے موبائل کان سے لگا کر بیٹھا رہا۔ تھک ہار کر انگیج ٹون آنے لگی تو اس نے دوسری بار نمبر ملایا۔ تیسری بار ٹرائی کرتے ہوئے اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ نصرت فتح علی اب کسی دا یار نہ بچھڑے گا رہا تھا۔ اس نے جھرجھری سی لے کر موبائل ڈیش بورڈ پر پٹک دیا اور ہاتھ گرانے والے انداز میں آڈیو پلیئر آف کر دیا۔ بے سمت پریشانی جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی ہے، مگر وہ بے سمت تو نہ تھا، اس کے باوجود جھنجھلایا ہوا تھا، نہ جانے خود پر یا اس پر۔ اور بالآخر تھک کر اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو اس کے گھر کو جاتی تھی، جہاں اس وقت وہ لڑکی تنہا تھی، جس سے وہ بے حد و حساب محبت کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں اسے آنسو اچھے نہیں لگتے تھے، جس کی ہنسی سے اسے عشق تھا، جس نے ہاتھ جوڑ کر اسے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا اور جسے اس نے بہت زوردار تھپڑ مارا تھا۔ پھول لے لیں صاحب جی۔ سگنل کھل چکا تھا۔ پچھلی گاڑیاں اسے آگے بڑھنے کے لیے ہارن دے رہی تھیں جب 10-11 سال کے لڑکے نے جھک کر لجاجت سے کہا تھا۔ پچھلی گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید قاسم نے والیٹ سے روپے نکال کر اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی توقع کے برخلاف گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے تو گیٹ پر کھڑے دلدار چودھری نے سر تک ہاتھ لے جا کر اسے سلیوٹ کیا تھا۔ کیسے ہو دلدار؟ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اللہ میاں کا کرم ہے صاحب۔ پوری بتیسی نکالے دلدار اسے کار لاک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری بیوی اب کیسی ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ دلدار نے مثبت انداز میں سر ہلایا، پھر کچھ شرماتے ہوئے بولا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو صاحب۔ مبارک؟ وہ کس لیے؟ ولید حیران ہوا۔ وہ جی آپ چاچو بن گئے ہو۔ چاچو؟ وہ کچھ اور حیران ہوا، پھر ایک دم بولا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ ولید کی حیرانگی کسی طور کم ہو ہی نہیں رہی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، لیکن میرے چاچو بننے کی خبر تمہاری بیوی کو کیسے مل گئی دلدار؟ وہ ایسے کہ اللہ میاں نے دلدار چودھری کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ پیچھے سے آتے عبدل نے مشکل آسان کی۔ پہلے تو ولید چپ سا رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، بہت مبارک ہو دلدار، یہ لو بچی کے لیے کچھ لے لینا۔ اس نے والیٹ سے 500 کا نوٹ نکال کر دلدار کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر کار کی چابی عبدل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کا سامان ہے نکال لو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور تم بھی تو گاؤں جا رہے تھے نا آج؟ جی سر جی، پر اب نہیں جانا، بے نیازی سے کہہ کر وہ سامان نکالنے لگا۔ کیوں؟ اندر آئیں جی بتاتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، مگر اندر جا کر عبدل کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا۔ منقش دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود تخت آج پھر آباد تھا۔ ماں جی کے ساتھ حیدر بھائی، نوشابہ بھابھی بیٹھے تھے، 2-2.5 سال کے 2 بچے، مائرہ اور معاویہ بھی تھے۔ مجھے فون کر دیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو لینے آ جاتا۔ ماں جی کے گلے میں بازو ڈالے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دے دیں۔ حیدر بھائی پستے چھیل رہے تھے، پھر وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا جبکہ نظریں مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی، بمائے ٹرالی جس میں چائے کے ساتھ لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سوری یار ولید، تم لوگوں کی شادی میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، البتہ مبارک تم اب قبول کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے دیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا سارا چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک بار پھر شرمندگی یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ ولید، تم زینب کو لے کر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ نوشابہ کے اس سوال پر ولید نے گھبرا کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، بس ہلکا سا فلو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی پہلے زینب نے بات بنائی تو وہ دل ہی دل میں شکر کرنے لگا۔ ہلکے فلو نے یہ حشر کر دیا ہے، بھاری فلو کیا کرے گا؟ ماں جی نے گھرکا تو وہ مسکرانے لگی، جبکہ ماں جی کہہ رہی تھیں، تم نے میری بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ولید، دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ تنہائی میسر آئے، موقع ہی تلاش کرتا رہ گیا۔ 2 بجے کے قریب ماں جی نے ان سب کو ڈپٹ کر اٹھایا تو زینب بولی، آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ ماں جی نے نہال ہوتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا اور ولید اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ماں جی بھی غلط ٹائم پر محبت جتاتی ہیں۔ کروٹیں بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا۔ خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3:30 کی فگر پر ٹک ٹک ناچ رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں آ گیا۔ کچھ دعائیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ برنر کے قریب زینب کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر خاموش ہوا تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کہا۔ زینب نے گردن موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ غالباً پہلے سے یہی کام کر رہی تھی، تبھی پین میں کچھ اور دودھ ڈال دیا۔ ولید نے اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھا، پھر نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آ گیا۔
ہاتھ بڑھا کر پہلے برنر آف کیا، پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما، کچن کی لائٹ آف کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ لاک لگا کر وہ ایک پل کو رکا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ پلکیں جھکائے زمین میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہو، کیسے یقین آئے گا تمہیں میری محبت کا؟ مر جاؤں، جان دے دوں اپنی، پھر مانو گی میری چاہت کو؟ اس کی جھکی پلکوں کو نظروں کے حصار میں لیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس شکوے میں اپنائیت کا عنصر غالب تھا، وہ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں دھند سجائے کھڑی تھی خود سے کہ کیا ہوا عہد بھول کر۔ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ولید نے چند پل توقف کیا، پھر بہت اطمینان اور پیار سے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ دیا تھا۔ کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اسی لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لب زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ روتی رہی حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ پھر جب اپنی بے اختیاری کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ مر جاؤں پھر مانو گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی، مگر ولید نے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ تمہاری انا تمہیں کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔ اس کا سارا زور انا پر تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہی سچ ہے زینب بی بی کہ تمہاری اس گردن کو انا کا کلف لگا ہوا ہے، جو تمہیں بعد میں بھی روکتی رہی ہے، ورنہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ حق تھا میرا۔ وہ اسے پچھلا قصہ یاد دلا رہا تھا۔ زینب پھر سے رونے لگی۔ وہ وہیں زمین پر دو زانو بیٹھ گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ولید، میں انا پسند تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اس نے آنسوؤں پر قابو پانے کی حفیظ سے کوشش کی۔ مجھے لگا تھا کہ میری طرح تمہیں بھی اس شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، میرے اظہار کے باوجود۔ وہ اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، تمہارے اظہار کے باوجود، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں صرف جھوٹ لگ رہی تھیں۔ ہمارا ساتھ کوئی 2-4 روز کا تو تھا نہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ تھے، اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے دوسری قسم کی محبت کرتے ہو۔ ولید کا کہکا بہت بے ساختہ تھا۔ یہ دوسری قسم کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں نے تو تم سے ہمیشہ ایک ہی قسم کی محبت کی تھی، سچی اور پکی۔ اب تم ہی آنکھیں پڑھنے کے فن سے ناواقف ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بے حد شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے پلکی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور تھکے تھکے سے انداز میں ہنس دی۔ مجھے دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا، نہ جانے ہماری شادی کو لے کر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، یہ لڑکی مرغے کی ایک ٹانگ چھوڑتی ہی نہ تھی۔ دنیا والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہمیں یا ہماری شادی پر ہی باتیں بناتے رہیں، اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں روکا تو بھاڑ میں جائے ساری دنیا۔ صرف اپنے فائدے کے لیے مذہب کا سہارا لینا کہاں کی شرافت ہے؟ کبھی نماز تو تم نے ایک نہیں پڑھی؟ اس نے چوٹ کی تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسنے لگا۔ اب پڑھوں گا، بلکہ شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، اور تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، کیونکہ انا پسند میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ولید نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرے انکار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تبھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ کیا؟ وہ آنکھیں پاڑ کر بولا، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام میرے سر ہی آئے؟ میں تو اسی رات ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا، مگر تم تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ کل جا کے مجھ سے بات کرنا، اور بعد میں جب میں نے خود پیش قدمی کرنی چاہی تو تم سے جواباً تھپڑ کھانے کو ملا تھا۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، اور پہلی بار زینب نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکانے کے بجائے بہت پیار سے اپنے شریک سفر کو دیکھا تھا۔ اپنی اس حرکت کے لیے میں شرمندہ تھی، اور ہوں بھی، اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں ولید؟ وہ بے اختیاری میں ہوا تھا، یقین کرو میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، اور بدلہ تو تم لے ہی چکے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ولید نے ہاتھ کی پشت سے ان نشانات کو چھوا۔ میں نے تمہیں بے اختیاری میں نہیں مارا تھا، بلکہ جان بوجھ کر مارا، اور وجہ بدلہ لینا قطعاً نہیں تھی۔ تم اگر اب بھی میری زندگی سے نکلنے کی بات کرو گی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گا۔ وہ بہت اپنائیت و محبت سے بول رہا تھا، مگر آخری بات سن کر زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ولید ہنسنے لگا، پھر ٹیبل پر پڑا لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگانے لگا، مگر اس سے بھی پہلے زینب نے اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ کھینچ لیا اور خفگی سے بولی، میں اپنے گھر میں اس قسم کی فضولیات بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا، تو پھر کس قسم کی فضولیات برداشت کریں گی آپ؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ شوخی سے اس کی طرف جھکا۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں، ماں جی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہوگی۔ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ پہلے میری آنکھوں میں جھانک کر بتاؤ، تمہیں میری محبت پر یقین ہے یا نہیں؟
وہ ہر دھرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زینب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسے شخص کی محبت پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی جو کسی اور سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ولید نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ ارادہ تو خیر میں ابھی بھی رکھتا ہوں، بلکہ تم اجازت دو تو میں کل ہی دوسری شادی کر لوں۔ کر لو، اور اپنی محبت کا یقین بھی اسی کو دلانا۔ ناراضگی سے کہتی ہاتھ چھڑوا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر ولید کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کے قدموں کو وقفہ کرنا پڑا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، مگر زندگی کا رنگ ولید کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شادی تو خیر میں کر ہی لوں گا، البتہ محبت میں صرف تم سے کرتا ہوں، اور یقین بھی تم ہی کو دلانا ہے۔ بند دروازے سے کمر ٹکائے وہ بہت شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ولید، دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اور تم سے ابھی بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ نیند نہ آنا تمہارا مسئلہ ہے، پھر کچن کا راستہ تمہیں معلوم ہے، لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اتنے دنوں سے اپنی مدد آپ ہی کر رہا تھا، مگر اب کل تک انتظار کرو۔ وہ تیزی سے کہہ کر لاک کھولنے لگی تھی۔ ابھی تو اسے گجرے بھی پہنانے تھے۔ اوہ نو، یعنی چائے کے لیے بھی کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی پر احتجاج آواز پر وہ پلٹی، پھر اس کے بکھرے بالوں کو کچھ اور منتشر کر کے بولی، لمبی ہے غم کی رات، مگر رات ہی تو ہے، بہت معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، اور اندر ولید قاسم بہت آسودگی سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ اور اس رات آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کچھ اور ٹمٹمانے لگے تھے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا، محبت نے جیتنے کا فن کہاں سے سیکھا ہے؟ اور یہ سوال سن کر ادھوری راتوں کے چاند نے ان کی عقل پر ماتم کیا تھا، مگر وہ اپنی نازک چاندنی کو وارفتہ نگاہوں سے تکنا نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جھکنا رائیگاں نہیں ہوتا۔